सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कमरे को ढूंढ रहे थे यहाँ। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला इस गिलास को आपके लिए बरकत का सबब बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैं यही समझता हूँ कि इसमें फ़िक्र पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हदीस का मामला ये है कि थोड़ा सा वक्त उसको ज़्यादा दरकार होता है। ये मसाइल हैं, ये हमारे सामने गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। तो अल फ़िक़्हुल मुयस्सर इंशाल्लाह हम अभी पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा 8 से 9 पीरियड है, उसमें इंशाल्लाह हदीस पढ़ेंगे, सुनन नबी दाऊद। ठीक है, वाज़ेह है, ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे। अभी हमने अल फ़िक़्हुल मुयस्सर पढ़नी है इंशाल्लाह। सफ़ा नंबर है 69, 69। अल बाब सादिस फी सुजूद सहवी व तिलावती व शुक्र व फीही मसाइल। ये छठा बाब है। ये सुजूद के बारे में, यानी सजदा सहव, सजदा तिलावत और सजदा शुक्र, इसके यानी इनके मुतालिक है ये वफ़ी मसाइल, और इसमें मुतअद्दिद मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो पहला मसला है फ़ी मशरूइयत सुजूद सहवी व असबाबिही। सुजूद सहव की मशरूइयत और उसके असबाब के मुतालिक, यानी दो चीज़ें हैं पहले मसले में। नंबर एक, सजदा सहव मशरू है, मसनून है, और दूसरा उसके असबाब क्या हैं, सजदा सहव कब किया जाएगा। वल मुराद बिही अस्सुजूदुल मतलूब फी आखिर सलात जबरन लिनक्सिन फीहा औ ज़ियादतिन औ शक्किन। कहते हैं कि सजदा सहव नमाज के आखिर में जबरन लिनक्सिन, पूरा करते हुए किसी कमी को, फीहा जो उस नमाज में रह गई, औ ज़ियादतिन या कोई इजाफा हो गया, औ शक्किन कोई हुस्न क़िराअत का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ हमने इसमें पढ़ा कि सजदा सहव के असबाब क्या हैं। ठीक है, सजदा सहव कब किया जाता है नमाज में। या तो कोई कमी रह जाए, कोई कमी रह गई, नक्स रह गया, उसकी तलाफी के लिए सजदा सहव किया जाता है। या कोई इजाफा हो गया, कोई इजाफा हो गया, या कोई शक है। हाँ, नमाज के हवाले से शक में इंसान रहा कि मिसाल के तौर पर मैंने एक सजदा किया, लेकिन उसका एक हल मौजूद है। अगर शक हो तो फिर क्या है, नमाज में शक हो जाए तो किस तरह मसला हल करेंगे। यहाँ माइक है आपके पास, ये माइक अक्सर आराम और सुकून में रहता है। शेख, मेरा ख्याल है कि जो गुमान गालिब होगा या कतियत की तरफ, यकीन की तरफ होगा, वो अमल को मान कर फिर उसकी कज़ा कर देंगे उसी वक्त, और फिर सजा साहब कर हसन, लेंगे। हाँ। शक में ये होता है कि आपने फरमाया था कि फल यबने अलल यकीन, यकीन पर। कैसे, अगर आपको शक है कि आपने 3 रकात पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, तो यकीन किस पर है। 3 पर तो यकीन है ना, चौथी पे शक है। तो आप 3 शुमार करें और चौथी रकात पढ़ें, और उसके बाद सजदा साहव कर लें, तलाफी हो गई। ठीक है, यकीन। तो बहरहाल ये यानी नक्स की वजह से या इजाफे की वजह से या शक की वजह से सजदा सहव किया जाता है। वह सुजूद सहव मशरूअन, और सजदा सहव मशरू है। मशरू का क्या माना, मसनून है, सुन्नत है। लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से इज़ा नसिया अहदुकुम फलयस्जुद सजदतैन, कि जब भूल जाए तुम में से कोई तो चाहिए कि दो सजदे कर ले। नमाज में सहव हो जाए, निस्यान भूल, तो क्या करे? सहव के दो सजदे कर ले। एक तो आपका हुक्म है, और दूसरा वली फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िल भी है। तो सुन्नत कौली और सुन्नत फ़ेली दोनों से सजदे सहव का सबूत मिला। कमा सयाती बयानुहु, जिस तरह इन करीब उसका आगे बयान आएगा। वक़द अजमा अहलुल इल्म, और तहकीक इज्मा है, इत्तिफाक है अहले इल्म का, अला मशरूइयत सुजूद सहव, सजदे सहव की मशरूइयत पर, कि सहव के सजदे करना मशरू है, इस पर अहले इल्म का इत्तिफाक है। व अस्बाबुहु सलासतुन, मशरू का मतलब कि मसनून है, साबित है। व अस्बाबुहु सलासतुन, और इसके असबाब तीन हैं। किसके? सजदे सहव के असबाब। वो असबाब पाए जाएंगे तो फिर सजदे सहव किया जाएगा, वो तीन है। अज़ियादतु व नक्स व शक, जियादत यानी इजाफा हो जाए, व नक्स कोई कमी रह जाए, व शक और शक हो, ठीक है, इनमें सजदे सहव करना मशरू है। अल मसलतु सानियत, दूसरा, ये वाज़ेह है यहाँ तक? वाज़ेह है इंशाल्लाह। अल मसलतु सानियत, दूसरा मसला है मता यजिब, वैसे तो मशरू है लेकिन कभी कभी ये वाजिब भी होता है। सजदे सहव कभी कभी वाजिब भी होता है। कहते हैं यजिब सुजूद सहवी लिमा याती, सहव के सजदे करना वाजिब है, लिमा याती मुंदरजा झेल उमूर की वजह से, जो नीचे जिक्र होंगे, इनमें से कोई चीज पाई जाएगी तब सजदा सहव करना वाजिब होगा। पहली सूरत, इदा ज़ाद फ़िअलन मिन जिनसि सलात, कि जब ज्यादा करे कोई फेल जिनसे सलात में से, नमाज की जिन्स में से कोई फेल ज्यादा हो जाए। कैसे? कहीं यजीद रुकुअन औ सुजूदन औ क़ियामन औ कुऊदन वलौ कदर जलसतिल इस्तराहत। इसकी मिसाल क्या है? कि जिनसे सलात में से कोई फेल ज्यादा हो, उस वक्त सजदा सहव करना वाजिब होगा। कैसे? रुकू ज्यादा हो जाए, दो रुकू हो जाए मिसाल के तौर पर, औ सुजूदन, या सजदा ज्यादा हो जाए, तीन सजदे कर ले, औ क़ियामन, या क्याम इजाफी हो जाए, पांचवें मसलन 4 रकात है तो पांचवीं में खड़ा हो जाए, ठीक है। 3 रकात वाली नमाज है तो उसको 4 पढ़ ले, इस तरह क्याम, कोई क्याम इजाफी आ जाए, औ कुऊदन, या कोई कायदा इजाफी हो जाए। कायदा इजाफी होने का क्या मतलब? इजाफी जैसे आप बैठते हैं ना दो सजदों के बीच में मिसाल के तौर पर, या कोई तशहुद में तशहुद इजाफी हो जाए, इस तरह। कितना? वलव कदरा जलसतिल इस्तराहा, अगरचे, ये इसका ताल्लुक कायदे से, नीचे बैठने से, अगरचे जलसे इस्तराहत के बकदर हो जाए। जलसे इस्तराहत किसको कहते हैं जी? हाँ, जलसा इस्तराहत कहते हैं, ठीक है। यानी पहली रकात आपने पढ़ी, दो सजदे किए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठना, फिर खड़ा होना, ये जलसा इस्तराहत है। तो इसमें यानी इतनी कहते हैं मिकदार में अगर बैठ जाए और तशहुद पढ़ना शुरू कर दे, या इजाफी मतलब अमल कर ले, इतना जितना हम जलसा इस्तराहत में बैठते हैं, यानी मकसद कहने का ये है भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर ऐसा उसको महसूस हुआ कि मैं उसमें बैठ गया हूं, तो फिर क्या करेगा? सजदा सहव करेगा। ले हदीस इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जी ये सही जवाब दिया है कि पहली और तीसरी रकात में बैठना संत। बारकल्लाह। हदीस क्या है? सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सल्ला बिना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ाई। और रसूल में जो अलिफ लाम है यह अहद ज़हनी का है, यानी और रसूल खास रसूल और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खमसन 5, फलमन फतल, बस जब आप फारिग हुए नमाज से, तवशवशल कौम बैनहुम, तो लोगों में तशवीश पैदा हुई। तशवीश कहते हैं, तशवीश की लहर दौड़ गई। तशवीश अरबी जुबान का लफ्ज है। और तशवीश कहते हैं ऐसी आवाजों को जो आवाजें तो सुनने में आए लेकिन ये पता ना हो कि वो कह क्या रहे हैं, सही है, इसको कहते हैं तशवीश। कुछ लोग कहते हैं ला तुवश्विश अलैना, इसी से मुशविश है, यानी ऐसी बातें करे कि उसकी बात को समझा ना जाए लेकिन हर वक्त बोलता रहे। नहीं, ये होगा बाब वश वश युवश विशु। कौन सा बाब होगा?
अकरमा युकरम, बाब इफाल होगा, बाब इफाल। हाँ 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 हाँ, ये होगा रुबाई मुजर्रद। तो किसके वजन पर होगा? दहरजा युदहरिज, दहरजा युदहरिज, यानी रुबाई मुजर्रद है। सन नहीं, रुबाई मुजर्रद अलग है। रुबाई मुजर्रद का बाब है वश वश युवश, यानी दहरजा युदहरिजु, उसको कहते हैं रुबाई मुजर्रद। जी, हदीस क्या थी कि लोगों में तशवीश पैदा हुई, यानी आपस में बातें करने लगे। खुद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह रहे थे, अल्लाह के नबी की एक हैबत थी, लेकिन आपस में बातें करते हैं कभी। काल अला, अच्छा, फ़काल मा शानुकुम, तो अंदाजा तो हो जाता है कि कोई खिलाफ मामूल मामला हुआ है। हाँ, तो तुम्हारा क्या मामला है, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? फ़कालू या रसूलल्लाह हल ज़ीद फ़ी स्सलाति शैउन, हाँ ये भी एक चीज़ थी कि कोई कहे कि साहबा ने अल्लाह के नबी को यानी लुकमा क्यों नहीं दिया, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, आपकी तालीम है। लेकिन चूंकि ये नुज़ूल वही का ज़माना था, तो ये हो सकता है कि यानी मनसूख हो गई हो, इस तरह के मामला भी होते थे। तो साहबा का ये अदब भी था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि उन्होंने ये फौरन नहीं समझा कि अल्लाह के नबी से निस्यान हुआ है, भूल हुई है, नहीं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हैं, साहिब वही हैं, और वही के नुज़ूल का ज़माना है, ये भी हो सकता है कि मनसूख हो गया होगा। तो ये अदब था साहबा का। और उसके बाद भी यानी वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि आपने खुद ही समझा। तो कहा अल्लाह के रसूल हल ज़ीद फ़ी स्सलाति शैउन, क्या नमाज में कोई इजाफा हो गया? हाँ, ये देखें, ये भी सवाल है। उन्होंने फौरन ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आपने 5 रकातें पढ़ी हैं, लेकिन इस्तिफसार है, सवाल है। अदब सीखना हो सहाबा से सीखें, किस तरह अल्लाह के नबी का अदब करते थे। कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या नमाज में इजाफा हो गया? काल अल्लाह, फरमाया कि नहीं, इजाफा तो नहीं हुआ। कालू फ़इन्नका सल्लैत खम्सन, अल्लाह के नबी आपने 5 रकात नमाज पढ़ाई है, 4 की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सनुक़रिउका फला तंसा, कोई कहे कि कुरान में ये है कि हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। हाँ, जैसे मुनकरीन हदीस हैं, इस तरह के लोग इतराज करते हैं, हदीस में ऐसी चीजें ढूंढ के निकालते हैं, कहेंगे देखें कि हदीस में आया अल्लाह के नबी भूल गए हैं, फिर ये पता नहीं कहाँ तक जाके पहुंचाएंगे अपने अपने वो जो मफरूज़ घड़ घड़ के मुकदमात, अपने नताइज अखज़ करेंगे, देखा हदीस ने कहाँ तक पहुंचा दिया। देखें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हर मामले में नमूना है। सही है, चलें हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि अल्लाह के नबी न भूल दे, फिर क्या होता? हम जैसे लोग तो भूलते हैं, हाँ, हमारे अम्मा भूलते, फिर उनकी इस्लाह कैसे होगी? तो अल्लाह ताला ने बल्कि खुद बाज़ मौके पे आपसे यानी बुलवाया, ताकि उम्मत के लिए एक तशरीह हो। सही है ना? अब उम्मत के लिए कैसे तशरीह होगी? अब हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ ये तरीका मौजूद है। अब कोई अगर भूलता है तो उसके लिए पूरी यानी वाज़ेह एक शरीयत है, अहकाम है, मौजूद है। तो ये इस तरह से मामला, इसमें हिकमतें हैं, देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। तो उनमें से ये उमूर भी जो हमारे साथ हैं, ये अवारज हमारे साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये ना होता तो फिर हमारी रहनुमाई कैसे होती? अब आपका तरीका हमारे पास मौजूद है। तो फन फतला, फन फतला, इन फतला यन फतिल, कौन सा बाब है ये? जी, हम्म, बाब इंफियाल। इनफिआल, सन इन सरफ यन सरिफु इंसराफन, बाब इनफिआल। इन फतला, इन फतला का माना है कि आप फिरे, यानी आपने सलाम फेरा ना, लोगों की तरफ चेहरा किया। तो अब चूंकि आपने क्या करना था, सजदे साहू करना था, तो आप फिरे यानी काबे की तरफ रुख किया आपने। हाँ, हाँ, मुड़े। फसजद सजदतैन, तो आपने 2 सजदे किए। कौन से सजदे? ये सजदे सब। सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेर दिया। सुम्मा काल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सिवाय इसके कुछ नहीं कि मैं इंसान हूं तुम्हारी तरह। अंसा कमा तंसौन, मैं भूलता हूं जिस तरह तुम भूलते हो। फैदा नसिया अहदुकुम फलियसजुद सजदतैन, और तुम में से कोई जब भूले तो चाहिए कि 2 सजदे सहव कर ले। ठीक है। अब ये किस चीज में था? इजाफे का। हाँ, नमाज में इजाफा हुआ एक रकात का। तो अब जो ये 2 सजदे सहव थे, ये करना वाजिब है। इस तरह का इजाफा हो जाए तो सजदे सहव किए जाएंगे, और इनका हुक्म क्या है? वाजिब का है। फैदा आलिम बिज़ियादत, हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, कभी इजाफे का इल्म दौरान नमाज ही हो जाता है, दौरान नमाज पता चल जाता है, तो फिर क्या करेंगे? फैदा आलिम बिज़ियादत व हुवा फी सलात, कहते हैं जब वो जान ले इजाफे का कि उसे इजाफी कोई अमल हो गया है नमाज में, और वह नमाज में है, वजब अलैहिल जुलूस हाल इल्मिही, तो वाजिब है उस पर बैठना इल्म की हालत में। हत्ता लौ कान फी असनाए रुकू, यहाँ तक के वो रुकू की हालत में ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या? अगर उसकी तलाफी मुमकिन है ना, तलाफी तो जाहिर नहीं होगी, एक अमल हो गया लेकिन अंदाजा हो गया, तो फिर फौरन उस कैफियत को छोड़ दे।
یہ نہیں کہ اب کیونکہ میں چلا گیا ہوں تو مکمل طور پر پورا جو ہے کروں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الزِّيَادَةِ, اس لیے کہ اگر وہ جاری رہا اس اضافے میں, جو اضافی عمل اس سے ہوا, مع علم ہی, باوجود علم کے, اس کو پتا ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے, لزاد فی الصلاۃ شیئا عمدا, پہلے تو بھول کے کر رہا تھا نا, اب اس چیز کا اضافہ ہوگا عمدن, جان بوجھ کے, کیونکہ پتہ بھی چل گیا پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے, تو اس کا مطلب عمدن, جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. وہذا لا یجوز, اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ہی احساس ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دے. تو یہ پہلی صورت تھی جس میں سجدہ سہو کرنا کیا ہے, واجب. اگر اتنا زیادہ وقت ہو گیا ہے, اب یہ انہوں نے سوال تو نہیں سنا ہوگا جو آن لائن ہے, وہ کہیں گے کس چیز کا جواب ہو رہا ہے. یہ مسئلہ ہے بہت مرکت الارا, اس کو جو ہے نا, وہ جو انتظامیہ ہے نا, اس کو بھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اس مسئلے پر کہ اس کا حل آخر کیا ہے. کہاں ہر بندہ اپنا مائک لے کر ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ مائک پکڑا ہوتا ہے پھر بھی نیچے کر دیں گے کہ بھائی اس کو اوپر کرو. جی کروں سوال. جی سوال یہ تھا پھر کہ دوسری رکعت کے قیام میں خیال آیا اگر کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ کم ہوا ہے تو اب کیا کرے گا وہ؟ اگر کھڑا ہو گیا ہے کیا میں, تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ کیا ہے, سجدے کا حکم کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. جی رکن ہے. اگر رکن رہ جائے پھر کیا کرے گا؟ رکعت دہرائے گا, رکعت پوری رکعت دہرائے گا, رکعت دہرائے گا اور ساتھ میں 2 سجدہ سہو کرے گا. یہ سمجھیں یعنی جی ہاں, اس رکعت کی تلافی کرے گا, پوری رکعت کی, کیونکہ رکن اگر رہ گیا نا تو رکعت دہرائے گا, لیکن واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئی تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے. یہ ہے معاملہ. جزاک اللہ. کچھ مسئلے ہیں وہ آگے آئیں گے, تھوڑا سا انتظار کریں, ابھی یہ موضوع چل رہا ہے ہمارا نا. او سلم قبل اتمام صلاتی, یا اس نے سلام پھیر دیا نماز کے مکمل ہونے سے پہلے, یعنی نماز ابھی پوری نہیں ہوئی, سلام پھیر دے, تو اس وقت بھی سجدہ سہو کیا ہوں گے؟ کرنا واجب ہوں گے. لحدیث عمران بن حسین قال سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 رکعات من العصر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا 3 رکعات میں, عصر میں, یعنی عصر کی جو نماز تھی 4 رکعت, ان میں سے 3 رکعت, تیسری رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہوئے, فدخل الحجرۃ, اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. فقام رجل بسیط الیدین, بس ایک آدمی کھڑا ہوا, بسیط الیدین یا ذو الیدین, جو بعض روایت میں آیا ذو الیدین بھی اس کا نام آیا, یعنی یہ اس کی صفت ہے. تو بسیط الیدین کا کیا معنی ہے؟ لمبے ہاتھ. ذو الیدین بھی جس کو کہا گیا ہے, اس کا اصل میں نام تھا خرباق, خرباق, لیکن ذو الیدین ان کے یعنی جو ہاتھ ہیں کچھ نسبتاً بڑے تھے اس وجہ سے. فقال اقصرت الصلاۃ, کیا نماز کم کر دی گئی؟ فخرج, یعنی اللہ کے نبی سے کہا اس طرح, تو آپ نکلے. فصلی رکعت التی کان ترکہ, تو آپ نے وہ رکعت پڑھی, ہاں کان ترکہ, جو آپ نے چھوڑی تھی پوری رکعت. ثم سلم, پھر سلام پھیرا. ثم سجد سجدتئی السہو, ثم سلم, سلام پھیرا, پھر سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ سجدہ سہو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے یا سلام کے بعد کرنے چاہیے, یہ ایک مسئلہ ہے, وہ آگے آئے گا, اس کا آگے محل ہے. تیسری صورت ہے او لحن لحنا یحیل المعنی, یا اس نے لحن کیا ہے, لحن ایسا کہ جو معنی کو بدل دے, سہون, سہو کرتے ہوئے. یعنی آپ دیکھیں لحن کا تعلق کس سے ہے؟ قراءت سے. لحن کی 2 قسمیں ہیں, لحن جلی اور لحن خفی. یعنی لحن جلی کیا ہے؟ مثلا انعمت علیہم کو پڑھے انعمت علیہم, اس طرح جس سے معنی بدل جائے. ایک ایک تھوڑا سا یعنی مخارج الحروف ہیں تو ان میں تو اتنا یعنی تشدد نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن یہ جو اس طرح ہے نا, زبر زیر, اور یہ اس طرح سے لفظ ہی تبدیل ہو جائے, معنی ہی تبدیل ہو جائے, تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سہون اگر ایسا ہو جائے, ہاں انہوں نے سہون کہا کیونکہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی, جان بوجھ کر. سہون ایسا ہوتا ہے. لأن عمدہ یبطل. یہ سب یہ جو ابھی آپ نے لہن کے بارے میں بتایا نا, ادھر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں, آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. جی میں نے کہا لہن لہن کا تعلق قراءت سے, قراءت سورہ فاتحہ یا کوئی اور قراءت کر رہے ہیں, وہ لہن کی 2 قسمیں ہیں کہ لہن جلی اور خفی. جلی ہاں یعنی ظاہر ظہور, ہر کوئی بھی سنے وہ کہے کہ اس نے غلطی کی ہے. جیسے میں نے مثال دی انعمت علیہم کو کہے انعمت علیہم,
اس طرح. تو یہ جو ہے اس سے کیا ہوگا, ظاہر معنی بدل جائے گا, معنی بدل جائے گا. تو اگر خفی ہے تو خفی کو ہر کوئی محسوس نہیں کرتا. کوئی اگر مجوید پیچھے کھڑا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اس کا مخرج درست نہیں ہے, تو یہ خفی ہے, جلی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہاں, لیکن خفی کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. بظاہر تو یہ ہے, لیکن انہوں نے اس کو عام رکھا ہے یہاں پر سورہ فاتحہ, یا اس کے علاوہ بھی کسی اور صورت میں بھی اگر ایسا مفہوم ہو جاتا ہے. لیکن یہ عموماً اس معمول بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. انہوں نے سہو کو بالکل عام لیا ہے, یعنی ہر طرح کا سہو. ایک حدیث بھی ہے, اس سے بھی استدلال کرتے ہیں نا, لکل سہو سجدتان, ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کسی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ہو, امام سے قرات میں یعنی بھول ہو گئی, پیچھے لقمہ بھی دیا, بھول تو ہوئی, کیا وہ سجدہ سہو کرتا ہے؟ نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو عموماً یہی ہے کہ جو فقہا جو بیشتر گئے ہیں نا, تو سجدہ سہو کا تعلق واجبات سے یعنی جوڑتے ہیں. اگر واجب وہ چیز نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے, جو نماز کے واجبات اپنے پیچھے پڑھے ہیں, ارکان اور واجبات تفصیلی پیچھے گزرے ہیں, تو پھر اس میں وہ اتنا یعنی وہ معاملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی معاملہ تھا فوراً احساس ہو گیا خود کو ہی, یعنی محسوس کیا لوگوں نے کہ یہ یعنی ان سے ہو رہا تھا سب, تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو ضروری نہیں, کیونکہ موقع پہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اس طرح. تو کہتے ہیں اس لیے کہ عمدن لہن کرنا, جان بوجھ کے غلطی کرنا, یبطل الصلاۃ, نماز کو باطل کر دے گا. فوجب سجود السہو, تو سجدہ سہو کرنا واجب ٹھہرا لہن میں بھی. یہ تیسرا مقام ہو گیا جس میں انہوں نے کہا کہ سجدہ سہو کرنا کیا ہے, واجب ہے. چوتھا, او ترک واجبا, کسی واجب کو ترک کر دیا, کسی واجب کو ترک کر دیا. لحدیث ابن بحینہ, ابن بحینہ کی حدیث کی وجہ سے, ابن بحینہ کی حدیث کی وجہ سے. کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلوات ثم قام فلم یجلس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت پڑھائیں بعض نمازوں میں, بعض نمازوں میں, یعنی اس کا ذکر نہیں کیا وہ کون سی نماز تھی, لیکن نمازوں میں سے کوئی نماز, اس میں 2 رکعت آپ نے پڑھائیں. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہو گئے, فلم یجلس, بیٹھے نہیں. مطلب یہ کہ تشہد کو آپ نے چھوڑ دیا, جو پہلا تشہد ہے نا اس کو چھوڑ دیا. اور پہلا تشہد کیا ہے, پہلا تشہد اس کا حکم کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے جی؟ پہلا جو تشہد ہے, مثلا مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں 4 رکعت والی, جو پہلا تشہد ہم بیٹھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے جی, واجب ہے. تو واجب کی تلافی کیسے کرتے ہیں؟ واجب کی تلافی میں سجدہ سہو کیے جاتے ہیں, اس میں رکعت نہیں دہرائی جاتی ہے. رکعت کب دہرائی جاتی ہے؟ جب رکن رہ جائے. یہ قاعدہ اگر سمجھ لیں گے تو بہت سارے اشکالات سے بچ جائیں گے, ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہوئے, فلم یجلس, بس بیٹھے نہیں, یعنی پہلے تشہد میں نہیں بیٹھے. فقام الناس معه, تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. فلما قضا صلاته, بس جب آپ نے نماز اپنی پوری کی, ونظرنا تسلیمہ, اور ہم نے انتظار کیا آپ کے سلام پھیرنے کا. کیا اب آپ سلام پھیریں گے؟ نظر یہاں انتظار کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے, نظر ینظر کا معنی دیکھنے میں بھی آتا ہے اور انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں انتظار. کبرہ, تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا, قبل تسلیم, سلام سے پہلے. فسجد سجدتین, آپ نے 2 سجدے کیے, وہو جالس, اس حال میں کہ آپ بیٹھے تھے. ثم سلم, پھر سلام پھیر دیا. تو یہ یعنی دوران نماز ہی پتہ چل گیا نا ایک چیز کا, تو پھر اس کی تلافی سلام پھیرنے سے پہلے کر دی. ثبت ھذا بالخبر, یہ ثابت ہے خبر کے ساتھ, یعنی حدیث کے ساتھ. خبر کا جو معنی ہے حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور عام ہے, یعنی خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے. یعنی خبر کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے اور دوسری خبر پر بھی ہوتا ہے. اسی سے اخباری کس کو کہتے ہیں؟ اخباری, اخباریون, عربی میں اخباری, اردو میں نہیں. اردو میں آپ فوراً کہیں گے صحافی. اخباری نے مورخ کو کہتے ہیں تاریخ دان, کیونکہ وہ تاریخی خبریں دیتا ہے. مورخ کو اخباری کہتے ہیں, لیکن اس کا اطلاق اخباری کا مورخ پر ہوتا ہے. جی ارخ, حمزہ را خا, جی یہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو ہم یہ پڑھیں گے. تاریخ کا جو آئے گا نا مقدمہ فی تاریخ, اس میں یہ سب چیزیں آئیں گی. تو کہا کہ خبر کے ساتھ یہ ثابت ہے, فی من ترک تشہد الاوسط, جس نے درمیانہ تشہد چھوڑا, فیقاس علیہ سائر الواجبات. اب دیکھیں یہ فقہا کے قواعد کس طرح وہ نکالتے ہیں نصوص سے. اب دیکھیں کہ جو پہلا تشہد ہے یا درمیانہ تشہد,
اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، جی واجب ہے، اور واجب اور بھی ہیں، 8 ہیں اور بھی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی 7 واجبات ہیں. تو اب چونکہ یہ واجب ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو باقی جو واجبات ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا. یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے، کیونکہ دونوں فقہ کیا ہے؟ فقہ میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، بعض چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے اور بعض میں تفریق کی جاتی ہے. یہ سمجھیں، یہ فقہ کی بنیاد اس چیز پر ہے. جن چیزوں میں جمع کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو ایک جیسی چیزیں ہیں، ہاں جو نظیر ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں، تو ان کا ایک حکم ہوتا ہے. اور الگ کن کو کیا جاتا ہے؟ ایسی چیزیں کہ جن میں فرق ہے، ایک جیسی نہیں ہے، تو ان کو الگ کیا جاتا ہے. تو یعنی فقہ کی پوری بنا اسی چیز پر رکھی گئی ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ واجبات اور بھی ہیں. اب ایک واجب کا جب حکم معلوم ہو گیا تو باقی جو واجبات ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے. اس طرح جی بالکل اسی طرح. لیکن جو آن لائن طلبہ ہیں یہ اس نقطے سے محروم رہ گئے کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا. ہاں، فیقاس علیہ سائر الواجبات، اس پر قیاس کیا جائے گا تمام واجبات کو. سائر کا معنی سب بھی ہوتا ہے، اور سائر کا بیشتر جو معنی ہے، جو صحیح معنی ہے، عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں سب، لیکن باقی اس کا معنی کیا جائے گا. باقی کیوں؟ اس لیے کہ واجبات یعنی اس واجب کا جو تشہد ہے اس کا حکم معلوم ہو گیا، تو جو اس کے بعد باقی واجبات رہتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی واجبات 8 ہیں مثال کے طور پر، ایک کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا، تو باقی جو 7 ہیں باقی ہیں، وہ سب نہیں بھائی باقی. تو اس کا جو لفظی معنی ہے نا عربی میں بیشتر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، باقی جو چیز رہ جائے. قطر کی تسبیح فی الرکوع و سجود، اب مثال کے طور پر انہوں نے پیچھے ذکر کیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے. اگر سبحان ربی العظیم کسی نے نہیں کہا، ایسے کھڑا ہو گیا، تو اس نے بھی کیا کیا؟ واجب ترک کر دیا. وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی سجدہ سہو کرے گا. اس طرح. اور اسی طرح سجدوں میں سبحان ربی الاعلی یہ کہنا واجب ہے. اگر وہ کہنا بھول گیا تو کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. اس طرح. وقولہ بین السجدتین رب اغفر لی، اسی طرح رب اغفر لی کہنا بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان، یہ بھی واجبات میں سے. تو یہ اگر کوئی بھول گیا تو وہ بھی سجدہ سہو کرے گا. اس طرح. وتکبیرات الانتقال، اور وہ تکبیرات جو منتقل کرنے والی ہیں، صحیح، ایک حالت سے دوسری حالت میں اللہ اکبر کہہ کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تکبیر تحریمہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کا الگ معاملہ ہے. تکبیرۃ الاحرام کن میں سے ہے؟ رکن میں سے. تکبیر احرام کوئی بھول جائے کیا کرے گا؟ تکبیر احرام کا کیا حکم ہے جی؟ رک اگر رکن ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پوری نماز لوٹائے گا. ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. ابتدا ہی نہیں ہوئی تو پھر انتہا کیسے ہوگی؟ نئے سرے سے اپنی نماز ختم کرے اور اللہ اکبر کہہ کے شروع کرے. اس کے بعد جو ان کے علاوہ جو تکبیریں ہیں نا، ان کو کہتے ہیں تکبیرات الانتقال. مثلا کیسے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، سر اٹھاتے ہیں سجدے سے. ٹھیک ہے، یہ جو تکبیرات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہیں. اگر یہ رہ جائیں تو پھر سجدہ سہو ہوگا. سجدہ سہو. یہ معاملہ بڑا دقیق ہے اور یہ اکثر لوگوں سے اس کا واسطہ رہتا ہے. یعنی عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں، بعض ائمہ بھی اس میں غلطیاں کرتے ہیں. جی ایک صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر سجدے کی اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ بدل جائیں، کہ سبحان رب العظیم آپ سجدے میں پڑھ لیں اور سبحان رب العالی آپ اگر رکوع میں پڑھ لیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کچھ دعائیں مشترک ہیں رکوع اور سجدے کی، کچھ مشترک ہیں نا، مثال کے طور پر رب اغفر لی. اس کے علاوہ ہاں سبحانک اللہم ربنا، یہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ مشترک ہے. ان میں سے کوئی پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہاں آئے گا، آپ نے فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ رب واما السجود، ہاں سجدے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، یعنی اس تسبیح پڑھو. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع میں آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ خاص ہیں. تو اگر مشترک پڑھ دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فرق کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب سجدہ سہو کرے گا وہ، واللہ اعلم. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق ذکر کیا ہے کہ رکوع میں کون سی فعظموا فیہ رب، صحیح ہے کہ اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، اور سجدے میں تفریق کیا. اور دونوں کا مطلب ہے یعنی سبحان، یعنی جو تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اور وہاں جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دونوں کا ایک معنی متعین ہے. اس طرح. لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح رب اغفر لی و تکبیرات الانتقال. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آگے
फी रब, लेकिन वहाँ जो अल्फाज हैं उसका मफहूम ही यही निकलता है कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो कुछ तो मुश्तरक तस्बीह हैं, तो मुश्तरक पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, दोनों में चल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आता है। ठीक है, अगले पीरियड में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सूरह वाक़िया कितनी पढ़ ली थी? एक रुकू हुआ, दो रुकू हुए, कितने हुए? एक रुकू हो गया था। कसरत से सूरह वाक़िया पढ़ने से क्या होता है? फाका नहीं होता, ये बुजुर्ग कहते हैं, हदीस में नहीं। इस तरह की जो रिवायत है वो ज़ईफ है। इसकी फजीलत इस सूरत के हवाले से कोई खास फजीलत वारिद नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। असहाबुल यमीन का जिक्र हुआ, दाएं हाथ वाले। तो सुल्ला कहते हैं एक बड़ा गिरोह, एक गिरोह बहुत बड़ा पहलू में से होगा, और वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बड़ा गिरोह बाद वालों में होगा। अच्छा, अब यहां से अव्वलीन और आखिरीन से इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन में, से क्या मुराद है? एक कौल तो यह है अव्वलीन और आखिरीन से औलाद आदम की बात हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद शुरू से लेकर क़यामत तक जो जन्नत में जाएगा, असहाबुल यमीन, उनमें से एक गिरोह बहुत बड़ा पहलू में से लिया जाएगा और एक बहुत बड़ा गिरोह आखिर वालों में से होगा। पूरी इंसानियत की बात हो रही है। दूसरा माना ये बात हो ही उम्मत मोहम्मदिया की रही है। एक बहुत बड़ा गिरोह अव्वलीन में से होगा और दूसरा बहुत बड़ा गिरोह आखिरीन में से होगा। अव्वलीन से क्या मुराद होगा? वो कुरून मुफज्जला, साबिकून अल-अव्वलून, सहाबा इकराम की जमात, ताबईन की जमात, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून करनी कहा, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, ये अव्वलीन। इसके बाद जो आएंगे सहाबा ताबईन के दौर के बाद, वो आखिरीन शुमार होंगे। वो व अस्हाबु शिमाल मा अस्हाबु शिमाल, और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले, ये जो माँ है ना, माँ कभी ताजीम के लिए आता है, कभी तहकीर के लिए आता है। पीछे जिक्र हुआ असहाबुल यमीन है, क्या जिक्र हुआ असहाबुल यमीन का? माँ असहाबुल यमीन, तो वहां किस लिए होगा? ताजीम के लिए, ठीक है, और यहाँ ताकीर के लिए होगा। या फिर मुतलक सवाल है, कौन है असहाबुल शिमाल, कौन है? या तो ये सवालिया के तौर पर है, असहाबुल शिमाल है कौन, उनका तारुफ। जाहिर है असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल कुरान करीम की एक इस्तिलाह है। असहाबुल यमीन जब जिक्र होगा तो इससे मुराद जन्नती, और असहाबुल शिमाल जब जिक्र होगा तो इससे मुराद जहन्नमी। और इसके पीछे भी एक इस्तिलाह है, असहाबुल यमीन क्यों कहा जाता है, असहाबुल शिमाल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिनका अमाल नामा अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह दाएं हाथ में वो सहीफा थमा देगा, उनका रिजल्ट। और जिनका अमाल नामा पसंद आया, हल्का रह गया, मीजान हल्का पड़ गया, बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। और दाएं हाथ में और बाएं हाथ में लेने वाले अमाल समझ जाएंगे जन्नत का सर्टिफिकेट मिला या जहन्नम का। इसी से पता चला कि शरफ और तकरीम दाएं को है। शरीयत में दायां पहलू, दाएं जानिब, दाएं सिमत तकरीम वाली है। फजीलत भी इसलिए रखी गई, इमाम के दाएं तरफ बैठने की फजीलत है। इसी तरह तरजीह में कुछ लेना है, कुछ देना है, दायां हाथ अब इस्तेमाल करेंगे। हर अच्छी चीज में दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। हर खराब चीज, नजस चीज, गंदगी चीज, उसके इस्तेमाल के लिए बायां हाथ है। इसी तरह आप देने में और लेने में तरजीह किसको देंगे? दाएं हाथ को। कोई चीज दे रहे हैं तो दाएं हाथ को तरजीह दें, आप दाएं पहलू को तरजीह दें। आप लेटना है, दाएं तरफ लेटना है। ये दर हकीकत ये जो सारी चीजें हैं ना, वो असहाबुल यमीन को असहाबुल यमीन बनाने के लिए। और जब हमारे जहन में वो बात ही नहीं होगी असहाबुल यमीन वाली कि दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, और वो मिलेगा भी वो जो अच्छा होगा, तो फिर इसमें कोशिश थोड़ी इंसान करेगा। जब ये यकीन होगा ऐसा होगा तो उसमें फिर कोशिश भी करता है इंसान।
یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں فی سمومن گرم ہوا میں، وہ حمیمن اور گرم پانی میں ہوں گے. گرم ہوا اور گرم پانی یہ کہاں ہے؟ دونوں جہنم کے اندر. وذل اور سائے میں. می یحموم، یحموم اس یحموم کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے حمیم سے ہے نا گرم، اور دوسرا معنی سیاہ دھوئیں والا. سایہ سیاہ دھوئیں والا. اچھا سایہ جو ہوتا ہے کبھی بادل کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی چھت کی وجہ سے، کبھی دھوئیں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ایسا سیاہ دھواں ہوگا جس کی وجہ سے سایہ ہوگا. اور وہ سایہ بھی یعنی وہ بادل بھی یا وہ سایہ بھی جو دھوئیں کی وجہ سے ہوگا وہ الگ تکلیف ہے. جب دھواں ہو، گاڑی گزر رہی ہو، دھواں چھوڑ رہی ہو تو دم گھٹتا ہے. اور پھر گرم موسم، گرم پانی، گرم دھواں، سیاہ دھواں، تکلیف در تکلیف ہے، اذیت در اذیت ہے. تو سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے. لا باردن ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہے نہ ہی آرام دہ ہے. وہ پانی، وہ ہوا، وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. ان دونوں چیزوں کی نفی کر لی تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ گرم ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا. ویسے سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ درخت کے نیچے آتے ہیں نا تو سکون ملتا ہے. یہ وہ سایہ جہنم کا ایسا ہے جو تکلیف دہ ہوگا، اس میں آرام نہیں ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین. وجہ ہے انہم کانوا اس لیے کہ تھے وہ قبل ذالک اس سے پہلے مترفین نعمتوں میں، عیش و عشرت میں تھے. نعمتوں میں پلے ہوئے تھے. دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. اب آخرت میں جو دنیا کی عیش و عشرت کے لیے آخرت سے غافل ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی عیش و عشرت کو ختم کر دے گا. دنیا میں بڑے مشروبات پیے انہوں نے، اللہ کی نعمتیں ہو گیا. اللہ ذکر کر رہا ہے یہ پانی ہم نے دیا تھا تمہیں. بڑے ٹھنڈے سائے انہوں نے استعمال کیے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ آرام کیا. اب ساری نعمتیں چھین لی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری عیش و عشرت کو ذاتی استعمال کے لیے صرف کیا، اس میں اللہ رب العزت کا شکریہ بجا نہیں لایا گیا. حدیث میں آتا ہے نا ایک وہ مومن جس نے دنیا میں بڑی تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کبھی سکھ اور چین دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہے گا کہ اس کو جنت کا ایک دیدار کروا کے لاؤ. وہ دیدار کر کے آئے گا. اب اللہ پوچھے گا بتاؤ دنیا کیسے گزار کر آئے ہو؟ تو کہے گا اللہ کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے میں نے. صرف ایک جنت کے دیدار سے دنیا کی ساری زندگی کو تکلیفوں کو بھول جائے گا. اور یہ چودھری کا بیٹا سردار جی جس نے نرم اور گرم ماحول کے اندر زندگی گزاری ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا دکھ کیا ہوتا ہے، فقر و فاقہ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے. جہنم کا صرف ایک چکر لگایا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا بتا تو نے دنیا کیسے گزاری ہے؟ تو کہے گا میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ تکلیف ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی آخرت میں، اور یہ چین ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک لمحے کے سکھ کے لیے آخرت کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایک ایک لمحے کی تکلیف کو برداشت کر لینا دائمی آرام کے لیے یہ عقل مندی ہے. سوا سات بجے اذان، 6:15 مغرب پہ فارغ ہوتے ہیں.
یہ جو جہنم کے منظر ذکر ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو بتا دی عیش و عشرت غافل ہو کر، دوسرا وکانو یسرون علی الحنث العظیم، تھے وہ یسرون اصرار کرنے والے، اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، کبائر کے اندر گرفتار تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، پرواہ نہیں تھی۔ کبیرہ گناہ ویسے ہی بڑا ہے لیکن صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں پر یہ مصر تھے۔ اور ان میں سے ایک یہ تھا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار۔ ایمانیات 6 ارکان ہے نا، ایمان 6 ارکان، ان میں سے چھٹا رکن کیا ہے؟ بعث بعد الموت، اس کے یہ منکر تھے۔ اور یہ وہ واحد ایسا عقیدہ ہے ایمان بالآخرہ جس سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ بھئی جب احتساب ہوگا، کسی کو پتا ہے میرا احتساب ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے مہینے کے بعد آپ کی فائل چیک ہوگی، آپ نے کیا کام کیا، کتنا کیا، آپ کی انکم کیا ہے، خرچ کہاں کیا، آپ نے پورا حساب دینا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ کی روٹین کے حساب سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیک ہی نہیں کرنے والا، آپ خود بادشاہ بن گئے، مجھے کون پوچھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ خواب غفلت میں۔ اور پھر جب پکڑ آئے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا اننا موقن، اب یقین کر لیا، اب مانتے ہیں ہم۔ تو فکر آخرت اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو۔ اسی لیے جنازہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے تدفین کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دل کے اندر جو سختی ہے نا یہ ختم ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے کسی شخص کی موت کو دیکھ کر۔ میت کا دیدار کر رہے ہیں آپ، کاندھا دے کر قبر میں دفن کر رہے ہیں اس کو، قبرستان جا رہے ہیں وہاں سے آپ قبروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنا مرنا یاد آئے گا، آپ کا دوست بچھڑ گیا، آپ کا عزیز بچھڑ گیا، تو آپ کے دل کے اندر ایک زہد پیدا ہوگا، بے رغبتی پیدا ہوگی دنیا سے، آخرت کی ایک یاد پیدا ہوگی، نتیجتاً آپ کے اندر اصلاح کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، عمل کی طرف بڑھیں گے آپ۔ انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، جب انکار کر دیا تو پھر کون سی رسالت، کون سا قرآن، کون سا اللہ، کون سی توحید، کون سی نماز، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آباؤنا الاولون، کیا بلا ہمارے آبا و اجداد پہلے بھی جو ہمارے آبا مر چکے، ختم ہو چکے، نام و نشان ختم ہو چکا، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل پیغمبر کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، پہلے لوگ اور والآخرین اور بعد والے لوگ، سب کے سب لمجموعون ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم ایک وقت تک جو مقرر دن ہے، مقرر دن کے وقت تک ضرور جمع کیے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے وہ قیامت کا دن ہے، جو دن فکس ہو چکا ہے وہاں جمع کر دیا جائے گا ان کو۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو، المکذبون جھٹلانے والو، گمراہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے، تکذیب کرنے والو آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ کہا گیا، اور تکذیب کر رہے تھے لآکلون من شجر من زقوم، ضرور کھانے والے ہو تھور کا درخت، تھور کے درخت سے تم کھانا کھانے والے ہو، کیونکہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تمہیں بھوک لگے گی۔ دنیا میں وسائل تھے، کھاتے پیتے تھے، دنیا میں جس کی کھانے پینے کی عادت ہو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو بولے گا کھانا۔ وہ ہے نا قرآن میں سورہ غاشیہ میں تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ کفایت کرے گا، نہ بھوک ختم کرے گا، نہ موٹا کرے گا ان کو۔ شکل دیکھی تھی نا اس کی کیسی ہے؟ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، شیطان لگتے ہیں، تو شیطانوں کے لیے خوراک بھی شیطان والی ہے۔ فمالئون منها البطون، پھر بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، پیٹ بھریں گے اس سے، لیکن نہ تو بھوک ختم ہوگی اور نہ ہی وہ موٹے ہوں گے، بس وہ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نگل رہے ہیں، لیکن وہ حلق میں پھنس جائے گا۔ جب پھنسے گا تو پھر ہم جب ظاہر کھانا پھنستا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پانی دو۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہوں گے اس پر کھولتے ہوئے پانی میں سے، اس پر وہ پیئیں گے کھولتا ہوا پانی۔
फशारिबून शुरबल हीम, फिर पीने वाले होंगे कैसे? प्यासे ऊंटों की तरह, ऐसे पिएंगे शुरबल हीम, जैसे प्यासा ऊंट पीता है, प्यासे ऊंट की तरह कैफियत बयान की गई है। वो एक लम्हे में ना पूरा पानी निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि बाल्टी समेत ही अंदर ले जाऊं उसको, इस तरह निकलेंगे। लेकिन हदीस में आपको मैंने बताया था कि इतना खोलता हुआ पानी का जैसे ही करीब करेंगे, निकलने से दूर की बात है, जैसे ही करीब करेंगे होंठ लटक जाएंगे उनके और वो नाफ तक आ जाएंगे, उठाकर फिर पिएंगे, जैसे निकलेंगे उनकी आंतड़ियां पेट से बाहर आ जाएंगी। बात अच्छा, हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये मेहमानी है उनकी सजा वाले दिन, ये क़यामत के दिन की उनकी मेहमानी है। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, क्या सवालात हैं अल्लाह ताला के। हमने पैदा किया था तुमको, फलौला तुसद्दिकून, बस तुम क्यों नहीं तस्दीक करते। हम तुम्हारे खालिक हैं, और जब हम कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे, तो तस्दीक क्यों नहीं करते तुम। जब ये तुम मानते हो उसी ने पैदा किया है, खालिक अल्लाह को कहते हो, तो वही खालिक कह रहा है मैं दोबारा जिंदा करूंगा, इस चीज का इनकार क्यों। उसके खालिक होने का इकरार है, लेकिन उसके दोबारा उठाने का एतराफ क्यों नहीं करते तुम। फलौला तुसद्दिकून, क्यों नहीं तुम तस्दीक करते। अफराई तुम मा तुमनून, क्या तुमने देखा, मा तुमनून, जो नुतफा तुम टपकाते हो, जो नुतफा तुम टपकाते हो, अंतुम तखलुकूनहु, क्या तुम पैदा करते हो उसको, अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करने वाले हैं। जिस नुतफे से किसी ने पैदा होना है, वो नुतफा भी अल्लाह पैदा करता है, वरना ये नुतफों की कसरत के बावजूद भी तखलीक मारज़ वजूद में नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं जो अज़ल करते हैं, जिसको आप मंसूबाबंदी कह लें, औलाद ना हो, लेकिन अल्लाह ने जब इरादा कर लिया औलाद होनी है, तो कुछ भी कर लें आप ऑपरेशन करवा के सिस्टम को बंद कर लें, लेकिन जब अल्लाह ने फैसला कर लिया तो होगी। और दुनिया जहां का जोर लगा लें आप, और आप कहें कि औलाद हो जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता औलाद, तो नहीं हो सकती। हम पैदा करते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो बिन बाप के बेटा पैदा कर दे, ये नुतफे की भी जरूरत नहीं है उसको तखलीक के लिए। और अगर अल्लाह चाहे तो बगैर किसी नक्शे के पैदा कर दे इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम। और अगर अल्लाह चाहे तो औरत को मर्द से पैदा कर डाले। तो इस सिलसिले अल्लाह ताला ने हर तरह के पैदा करके बताया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये जाहिरी जो असबाब है वो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। तो वो नुतफा भी जो रहम तक पहुंचता है, उसको हमने पैदा किया और वो वहां पहुंचा। उससे जो तखलीक मारज़ वजूद में आती है, वो तो एक नुतफा था। उसको गोश्त किसने बनाया, हड्डी किसने चढ़ाई, वहां तो कोई हड्डी लेकर नहीं गया था, वहां तो गोश्त कोई नहीं लेकर गया था। फिर वहां एक बेहतरीन सूरत दे दी, रूह रोने लगा, अंदर हरकत करने लगा, ये उससे अंदर खुराक पहुंचने लगी। 9 महीने तक संभाल कर रखा, कौन है वो, अल्लाह की जात है। अच्छा मुझे बताएं, क्या अगर अल्लाह चाहे तो कुन फयकून नहीं हो सकता। एक लम्हे में बच्चा पैदा हो, इसका मंजर भी अल्लाह ने दिखा दिया। सैयदा मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत आनन फानन हुई है, वो 9 महीने का पीरियड तो नहीं था। नहीं, इतना पीरियड तो नहीं था ना कि जो 9 महीने की कहते हैं। अच्छा दूसरी बात, कुन फयकून, इसमें भी इंसान अपने इनामात अल्लाह ताला इंसान पर जाहिर फरमा रहा है। एक तरतीब के साथ इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में लाया है, तरतीब के साथ। उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस इंसान की तखलीक के हवाले से एक अमल है। वो अमल क्या है, नुतफे को वहां पहुंचाना, उसका ख्याल रखना, एक 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 दर्जे तक उसको रखना, फिर उसकी जो जरूरत जिस वक्त पर थी अल्लाह ने वो जरूरत पूरी की उसे। ये सारी चीजें हमारी जात के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई हैं। तो फिर भी इन चीजों को भुला कर अगर एक इंसान उसी रब का बागी, मुनकिर और मुशरिक बन जाए, तो फिर सवाल तो बनता है ना। वही सवाल अल्लाह कर रहा है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मुकद्दर कर दिया है, मुअय्यन कर दिया है तुम्हारे बीच मौत को, या तकसीम करने, हमने मौत को तुम्हारे बीच तकसीम कर रखा है। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और हम हारने वाले नहीं हैं। हारने वाले नहीं मतलब कोई ऐसा शख्स मरने के लिए तैयारी नहीं है। हमने फैसला कर दिया है कि इसके मरने का वक्त ये 60 साल में मर जाएगा, और वो दवाइयां सिखा रहा है कि 70 साल हो गए मर ही नहीं रहा, जबकि फैसला 60 साल का हुआ था। कहते हैं नहीं, मरना है। वक्त का मुकर्रर इस बात की दलील है कि किसी इंसान की मौत उसके बुढ़ापे में नहीं लिखी। ये कायदा कुलिया नहीं है कि बूढ़ा होकर मरेगा। नौजवानों को हम मरते हुए देखते हैं,
बल्कि मासूम बच्चों को मरते हुए देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं किया, पैदा हुआ मर गया, और कभी दुनिया में आया ही मरा हुआ है। जब ये सारे मंजर हर उम्र के हिस्से में पहुंचने वाला फौत होता है, ये हमारे सामने है, तो फिर ऐसा नहीं है कि बूढ़ा होकर मरेगा वो। तो फिर ये जो बुत हमारे दिमाग में बैठ चुका होता है कि अभी थोड़ी मैंने मरना है, कोई बीमारी नहीं है। अभी वो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, वो परिंदे वाली, एक शख्स मोटरसाइकिल पर आ रहा है, छत के ऊपर किनारे पर एक मोर है, पता नहीं क्या, वो बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। जैसे ही करीब आया तो उसने छलांग लगाई, अटैक किया उस पर, और वो गिर गया, वहीं मर गया, और वो गायब हो गया। क्या देखे कि मौत का कुछ सबब पता है किसी को? उसके जहन में भी नहीं होगा कि मैं ये सामान घर लेकर जा रहा हूं, पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। गाड़ी भी टकराई ना, खुद गिरा, एक परिंदा टकराया, मौत का सबब बन गया। उसको बचा लिया, वक्त मुकर्रर नहीं था। सारी चीजें देखने के बावजूद भी अगर हमें मौत की तैयारी या फिक्र आखिरत का मामला हमारे अंदर पैदा नहीं होता, उसी तरह सुस्त रवि, उसी तरह बेनमाजी, उसी तरह दीन से दूरी, उसी तरह गफलत के इन चीजों के अंदर पड़े हुए हैं, तो बताएं कि हुज्जत तमाम हो चुकी है। सारी कैफियत, सारे मंजर देखने के बाद हुज्जत तमाम हो चुकी है कि मरने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हमारे हिसाब से जो हमने ये समझ लिया है कि ये बुढ़ापे में मरेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो जवान होकर भी मरता है और बचपन में मर जाता है, जाने की कोई तरतीब नहीं। बिल्कुल। अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। हम हार नहीं सकते किस बात पर? अला अन नुबद्दिल अमसालकुम, इस बात पर कि हम बदल डालें अमसालकुम, तुम्हारी शक्लों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ भी हो जरूर। अन नुबद्दिला, कि हम बदल डालें अमसालकुम, तुम्हारी शक्लों को, तुम जैसों को, व नुनशिअकुम, और हम नए सिरे से पैदा कर दें, फी मा ला तअलमून, उसमें से जो तुम नहीं जानते। यानी तुम दुनिया में थे, जिंदा थे, तुम्हें खत्म कर दिया, शक्लें खत्म होगी, एक नए आलम के नए सिरे के साथ तुम्हें पैदा कर दिया हमने, नए आलम में एक नया जहान तुम्हें जिंदा करके सामने खड़ा कर दिया। ऐसे जहान में तुम्हें जिंदा कर दिया दोबारा जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं थे। आखिरत के हवाले से हमारा यकीन है, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन यकीन है। जो मुनकिर है उनको कहा जा रहा है, क्या तुम हमें हरा सकते हो कि हम तुम्हें खत्म करके, तुम्हें दुनिया में फना करके और नए आलम के अंदर तुम्हें दोबारा पैदा कर दें? तो ये मुनकिरीन है आखिरत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि हम तुम्हें दोबारा जिंदा कर देंगे और तुम हमें हरा नहीं सकते। एक तो माना ये हुआ। दूसरा इसका एक और माना भी है। एक तो ये माना कि हम तुम्हें खत्म कर दें, मिलियामेट कर दें, और फिर इस दुनिया में तुम रहते थे, जब हम तुम्हें दोबारा जिंदा करें तो तुम एक ऐसे जहान में पहुंचे हुए हो जिस जहां के बारे में तुम्हें कोई खबर नहीं थी। दूसरा माना, इस इनकार में शिद्दत की वजह से ऐसा भी हो सकता है अल्लाह तुम्हें तुम्हारी शक्लों में मसक करके, खिंजीर, बंदर बनाकर तुम्हारी जगह पर कोई और मखलूक ले आए, तुम्हें जानवर बना दे, और फिर अल्लाह कोई और मखलूक पैदा कर दे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस फिक्र आखिरत की इस्तिलाह को तस्लीम करने वाले हों और आखिरत के हवाले से यकीन रखने वाले और ईमान लाने वाले हों। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तदक्करून, अलबत्ता ताकीक, अलिम तुम, जान लिया तुमने, अन नशअतल ऊला, पहली दफा की पैदाइश को, पहली तखलीक को, पहली दफा का पैदा होना तुम जान चुके हो। फलौला तदक्करून, तो क्यों नहीं तुम नसीहत पकड़ते? यानी अगर तुम्हें यह मालूम है कि हम पैदा हुए और अल्लाह ने पैदा किया और हमारा वजूद नहीं था, अल्लाह ने वजूद दिया, तस्लीम करते हो अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया और हम रही थे, हमें वजूद बख्शा है, तो फिर दोबारा अल्लाह तुम्हें वजूद बख्शने पर कादिर है, इसको क्यों नहीं मानते? वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। अफराई तुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया, मा तहरुसून, जो तुम बीज बोते हो, कभी गौर किया तुमने जब तुम बीज बोते हो? अंतुम तज़रऊनहु हम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उगाते हो उसको या हम उगाने वाले हैं उसे? तुमने तो दाना डाला है। आप यकीन नहीं आता तो दाना डालने के बाद जमीन खोद कर देख लें। वो आम का अगर दरख्त लगाया ना आपने, तो आम जमीन के नीचे नहीं है। दरख्त बनने के बाद भी दरख्त को फाड़ कर देख लें, उसके अंदर भी दाने नहीं है, उसके अंदर भी आम नहीं है। तो ये आम आता कहां से है? अल्लाह के हुक्म से। तुमने तो पौधा लगाने के बाद छोड़ दिया, उस पौधे को बड़ा किसने किया, उसमें फल किसने पैदा किया, उसमें मिठास किसने पैदा किया? ये सारे काम अल्लाह कर रहा होता है। लौ नशा, अगर हम चाहते, लजअल्नाहु हुतामा, हम कर देते उसको रेजा रेजा,
اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ریزا ریزا کر دیتے. فضل تم، پھر تم ہو جاتے تفکہون، باتیں بنانے والے. تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہتے. یہ کیا ہوا؟ کھاد زیادہ ڈال دی لگتا ہے، پانی زیادہ لگا دیا، پانی کم ہو گیا. دھیان نہیں جاتا یار اتنا زبردست پھل آیا، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. آج فصل تباہ ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جس رب نے بہترین فصل دی تھی آج اسی نے چھین لیا. میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ نہیں جاتا. بس کیا آتا ہے؟ صرف یہی چیز آتی ہے، کھاد زیادہ ڈال دی. آپ کے پاس قرآن نہیں؟ کہاں ہے قرآن؟ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو پانی زیادہ لگ گیا، کھاد زیادہ، اسپرے نہیں کی، سونڈی لگ گئی، امریکن سونڈی لگ گئی، فلاں سونڈی لگ گئی، اس نے برباد کر دی جس مشن تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ خوشی آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف بھی آزمائش ہوتی ہے، اور مومن خوشی میں شکریہ ادا کرتا ہے اور تکلیف میں صبر کرتا ہے. اگر کوئی اس نظریے پر نہیں پہنچ رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے تعلق سے کوئی بھی ایسا ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہماری اکثریت ایسی ہے. اگر کسی نے کسی نقصان کو اللہ کی طرف جوڑ بھی دیا ہے نا، یہ اس کی وارننگ ہے. وہ کہتا ہے نہیں وارننگ، وہ کیا کہتے ہیں، مس مینجمنٹ ہے. بس یہ اصطلاح کر کے وہ جو ایک ڈر اور خوف پیدا ہونا تھا نا وہ ختم کر دیتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، زلزلہ آیا مس مینجمنٹ ہے، زیادہ بوجھ آ گیا تھا زمین ہل گئی ہے. جی نہیں، اس پہ بھی تو بولا ہے نا انہوں نے، وہ بھی بولا ہے انہوں نے. کیا بولا اس میں؟ کسی نے کوئی وائرس تیار کر کے پھینکا ہے، یہ تو سازش ہے. اچھا بارش زیادہ ہو جائے، یہ بھی موسم کے حوالے سے بھی ایسا کنٹرول ہو گیا ہے کہ جہاں مرضی آپ بارش برساتے ہیں. وہ کہانیاں ایسی بنا دی گئی ہیں، اب اس کی طرف جاتا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف ہم گڑ گڑائیں روئیں، اس کو جوڑ دیا گیا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہم آزماتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے آج کل ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے مورد الزام ایک ہی فرد کو ٹھہرانا ہے. ایزی نہیں کیا. پہلے نام امریکہ کا استعمال ہوتا تھا، اب کسی اور کا ہو رہا ہوتا ہے. ایسی بددیانتی ہے کہ بس. انا لمغرمون، بے شک ہم تاوان ڈالے گئے ہیں، ہم پر تاوان بڑھ گیا. تاوان کیسے بڑھ گیا بھائی؟ ایک بندے نے ادھار پیسے لے کر ڈیزل خریدا، زمین تیار کی، ادھار پیسوں کے ساتھ اس نے بیج لگایا، کھاد لگائی، سب کچھ کیا، اور فصل برباد ہو گئی. تو کیا ہو گیا؟ لمغرمون، مقروض ہو گیا، قرض چڑھ گیا، تاوان پڑ گیا. اب وہ آ رہا ہے پیسے دو، وہ آ رہا ہے پیسے دو، کہاں سے دے گا؟ سب کچھ کے باوجود بھی رجوع اللہ پھر بھی نہیں ہوتا. پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے. پھر لوگوں کی طرف، ان کی طرف نظر ہوتی ہے ہر طرف سے مل جائے. اور مل بھی رہا ہوگا نا، ایسے بھی لوگ ہم دیکھنے میں آئے، ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے بھی لے لیا، کوئی نیا بندہ آیا، ملا ہی نہیں کچھ نہیں ملا. جب سے تباہی ہوئی ایسے بیٹھے میں بے یار و مددگار. اور پھر ایسے مناظر دیکھ کے لوگ چوریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. خوف کی کوئی سبیل نہیں ہے، نہ خوف دلایا جاتا ہے نہ خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا بھی ایک ایسا ہے. اب دیکھیں نا، سورج گرہن ہوتا ہے جب، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ڈراتا ہے نا بندو کو، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا نہیں ہے، حمل ضائع ہو جائے گا، نظر چلی جائے گی، گھر میں رہیں، اور بس سب کچھ بتا سکتا ہے نا کہ صدقات کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، مسجد میں جائیں، با جماعت نماز پڑھیں، سارے کام کریں. لیکن نہیں، وہ بتانا ہی نہیں ہے جو دین ہے، وہ بتانا ہے جو دین نہیں ہے. اگر وہ بتا دیا جو دین ہے، مسجد سے جڑ کر نماز پڑھنے لگ جائیں گے. ہر وہ بےہودہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا کے دنیا دار بن جائیں، عیش پرست بن جائیں. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. نقصان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب اپنے بارے میں فکر مند ہے، ہم پر قرض چڑھ گیا، ہم محروم ہو گئے، کچھ نہیں رہا، برباد ہو گئے. کہانی شروع کیسے ہوئی تھی؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ رب تمہیں پھل دے رہا تھا، اس وقت تمہیں ٹینشن نہیں تھی، عیش و عشرت میں تھے، رب یاد نہیں ہے. اور اب جب اسی رب نے تم سے وہ نعمت چھین لی، اب رونا دھونا شروع کر دیا. اور نعمت ملنے پر شاکر نہیں ہے، اور نقصان ہونے پر صابر نہیں ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو مومن کی صفات ہے. ایمان ہے نہیں، جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ کس خوشی میں لائیں بھائی؟ تو وہ تو بھول جائے گا اللہ کے اندر. ہاں، ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی. تو یہ مسلسل ہونا کوئی عمل مستقل، پھر عادت بنتی ہے بندے کی. بس تھوڑا سا پڑھ لیں اور
44 मिनट हुए, 44 हुए ना, 5-6 मिनट पहले खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं इनको दिखा कर बंद करेंगे ना, तो इससे तरगीब पैदा होती है ऑन साइड होने की। अफरईतुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ तुम, या भला तुमने देखा वो पानी, अल्लज़ी तशरबून जो तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी, क्या तुमने उसे नाजिल किया है बादल से, अम नहनुल मुंजिलून, या हम उतारने वाले हैं। मुज़न ये बादल को कहते हैं, सहाबी कहते हैं और मुज़न भी कहते हैं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तो हम उसको कर दें उजाज, कड़वा, जहरीला। जो पानी हमने उतारा अगर हम चाहें तो उसको जहरीला बना दें। फलौला तशकुरून, बस तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते, ये मीठा पानी हमने नाजिल किया है। अफराईतुमुन नार अल्लती तुरून, भला तुमने देखा आग, अल्लती तुरून जिस आग को तुम सिलकाते हो, जिस आग को तुम जलाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या तुमने उगाए हैं, क्या तुमने उगाया उसका दरख्त, अम नहनुल मुनशिऊन, या हम उगाने वाले हैं। ईंधन, ये दरख्त को ईंधन बनाते हो ना तुम, आग जलाते हो, तो ये आग जलाना, ये उसका ईंधन बनाना, ये किसने बनाया, हमने बनाया। ये अरब के अंदर, बिलखुसूस मक्का के अंदर 2 दरख्त मशहूर थे, और उन 2 दरख्तों के बारे में कि वो ताजा टहनियां भी उनकी जब आपस में मारी जाती थी आग लग जाती थी। ताजा टहनियां जब आपस में टकराई जाती थी आग भड़क उठती थी। मुशरिक मक्का, तुम देखते हो ये दरख्त तुम्हारे सामने ताजा खड़े हुए हैं, टकराने से आग बन जाती है, तो इसके बावजूद भी तुम्हें ये यकीन नहीं आ रहा ये तख्लीक करने वाला कौन है। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, हमने बनाया इसको तज़किरतन, नसीहत का सबब, व मताअन, और फायदे की चीज, लिलमुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। मुक़वीन मुसाफिर। मुक़वी जो है ना, ये कहते हैं सहरा के अंदर सफर करने वाला मुसाफिर, और वो मुसाफिर जो है इस दरख्त से बहुत फायदे उठाता है, उसका फल, उसका साया, उससे वो मुस्तफीद होता है। तो हमने सबके लिए इसे एक बेहतरीन नसीहत और सामान बनाया है। हम दरख्तों के जो फवायद और समरात दुनिया के अंदर क्या है, ये चीज को छुपी हुई नहीं है। हमारी तामीरात में, हमारी माइशत में इन दरख्तों का बहुत बड़ा अमल दखल है। बल्कि कुछ दरख्त इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि उनकी यानी लकड़ी, छोटी सी छोटी भी लकड़ी वो लाखों में बिकती है। बहुत सारी हम इम्पोर्ट करते हैं कीमती, यहाँ मौजूद नहीं, नायाब दरख्त हैं ऐसे। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह कीजिए नाम के साथ अपने अजीम रब के, अपने अजीम रब के नाम के साथ तस्बीह कीजिए। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं तारों के मवाक़े के, मवाक़े का मतलब होगा गुरूब होने की जगहों की, मैं सितारों के गुरूब होने की जगहों की कसम खाता हूं। इसका जो जवाब कसम है, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, बेशक एक कसम है अजीम, बहुत बड़ी। इन्नहु लक़समुन अज़ीम, ये सिफत है, ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जान लो। सितारों के गुरूब होने की जगह, सितारों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने और कसम खाई है। इसकी वजह कुरान के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह की जो वही है उसकी हिफाजत पर मामूर है ये सितारे। अगर कोई शैतान चढ़कर उन वही को सुनने की कोशिश करता है तो सितारों के जरिए उसको क्या कर दिया जाता है, शिहाब साकिब से उसको भस्म कर दिया जाता है। तो ये कुरान करीम की शान बयान हो रही है। इन्नहु, यह है जवाब कसम, इन्नहु लकुरआनुन करीम, अलबत्ता यकीनन ये इज्जत वाला कुरान है, ये किसी की शायरी नहीं है, ये किसी की कहानत नहीं है, ये किसी का सेहर नहीं है। अल्लाह ने कसम खाकर कहा यह अजीम कुरान है। फी किताब मकनून, एक महफूज किताब में यह दर्ज है। मकनून महफूज, और वो लोहे महफूज है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं छूते इसको मगर पाकीज़ा लोग। मुतहहरून से मुराद फरिश्ते हैं। इन किताबों को छूने वाले कौन है, ये फरिश्ते हैं। आसमानों में फरिश्तों के अलावा किसी को भी इसकी रसाई नहीं थी। लौह महफूज से जब अल्लाह ने दिया और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, फरिश्तों के अलावा किसी को कोई रसाई हासिल नहीं थी और उन्होंने ही इसे छुआ है। यानी कहानत, ये किसका कलाम होता है, कहानत, नजूमियत, जादू, शयातीन का काम है।
تو اگر یہ جادو ہوتا تو یہ شیاطین لے کر آتے، لیکن چونکہ یہ جادو نہیں ہے اس لیے فرشتے لے کر آئے ہیں، شیاطین کو کوئی رسائی نہیں ہے، اس لیے قرآن ہر قسم کے شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہے۔ جب بعض لوگ اس سے لا یمس الا المطہرون سے مراد عام بندے لیتے ہیں اور اسی سے استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کے لیے ضروری ہے باوضو ہونا، حالانکہ قرآن کریم کے لیے طہارت کبرا شرط ہے، سغرا نہیں۔ دونوں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا فرق پھر اہل علم کرتے ہیں نصوص کی روشنی میں۔ جو جنبی ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ شوق ہے نا اس کو پڑھنے کا تو جنابت کو ختم کرنا اس کے اختیار میں ہے، غسل کر لے پڑھ لے۔ حائضہ عورت کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہ پیریڈ بھی لمبا ہے، قرآن بھولنے کا خطرہ ہے، اس کو کلاس لینی ہے، پڑھنا ہے، تو اس کے لیے کہ چھوئے نہ، وہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اس کو چھوئے نہ۔ اگر اس نے چھونا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لے کہ اس میں کوئی واسطہ آ جائے کسی چیز کا، کپڑا ہے یا جو بھی ہے۔ باقی کرت وہ کر سکتی ہے، وہ حفظاً کرت کر سکتی ہے وہ، جی ہاں، باوضو نہیں ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، مرد ہے یا عورت، اور چھپ تلاوت بھی کر سکتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے اس میں۔ کس کو؟ ہاں بالکل، پڑھ بھی سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا طہارت کبرا شرط ہے، سغرا نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بھلا اس بات کے بارے میں تم انکار کرتے ہو؟ مدہنون انکار کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یا اس کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ کیا اس حدیث کو، اس قرآن کو، اس بات کو تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا نصیب، اپنا حصہ کہ تم تکذیب کرو گے۔ یعنی تم نے اپنا نصیب یہ بنایا ہے، اپنا مقدر یہ بنا لیا کہ تم نے قرآن کی اور حق کا انکار ہی کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا نصیب یہ ہوتا ہے کہ شر ہی ان کے حصے میں آتا ہے، برائیاں ہی ان کے حصے میں آتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں برائی نہیں، اچھائیاں ہی ہوتی ہیں۔ تمہارا نصیب ہی ہے، یعنی تمہارا جو کردار یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ یہ حق کا انکار کرنا ہے، نصیب، حصہ۔ تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم نے جھٹلاتے رہنا ہے۔ کتنی آیتیں رہ گئی ہیں؟ ٹائم لگے گا؟ چلو ٹھیک ہے، بس اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نیکسٹ انشاءاللہ نشست میں اس کو ختم کریں گے۔ تھوڑی سی پارٹی ہو رہی ہے یہاں پر، اس وجہ سے ہم جو ہے بریک کر رہے ہیں۔ ملتان کا سون حلوہ آیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ لائیو اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ نہیں، برحال استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کے فوائد تو ہیں۔ اچھا ہاں، جی ہاں، ایک فائدہ یہ بھی، بالکل صحیح سمجھے، فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نہیہ، منع کیا گیا، روکا گیا۔ نہیہ فعل مجہول ہے، نہا ینہا، یعنی یہ سیغے مثلا نہیہ امرہ اگر اس طرح آ جائیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، یہ حکمن کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، کیونکہ روکا گیا، حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کون ہو سکتے ہیں روکنے والے اور حکم دینے والے؟ تو اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، معروف ہے۔ فعل مجہول کبھی کبھی لایا جاتا ہے، ویسے تو آپ مجہول کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے سریقہ، سریق الکتاب، مثال کے طور پر کتاب کو چوری کر لیا گیا، یعنی چور کون ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، فعل مجہول لایا جاتا ہے، کیوں؟ اس کی شہرت کی وجہ سے، مشہور ہے۔ اس کی مثال خلق الانسان، کیا معنی خلق الانسان؟ انسان کو پیدا کیا گیا۔ کس نے پیدا کیا یہ کیا پتا ہے یا نہیں؟ معروف ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو کبھی کبھی فاعل کو شہرت کی وجہ سے بھی، ہاں، تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کرنے والا معلوم نہ ہو۔ یہ ابتدائی کتب میں تعریف ہوتی ہے اس طرح، مقصد یہ ہوتا ہے ابتدائی طالب علم کو، تاکہ وہ پریشان نہ ہو، ایک آسان تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ منع کیا گیا، روکا گیا، ان میاثر الارجوان۔ میاثر الارجوان کا مطلب ہے کہ سرخ رنگ کے
زین پوشوں سے، سرخ رنگ کے زین پوش. زین پوش کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بات ہو چکی ہے. ہاں، مثلاً پہلے یہ کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سواری کی جاتی تھی تو اس کو بچھایا جاتا تھا جہاں پر سوار بیٹھتا تھا. تو اس طرح کے زین پوش، سرخ رنگ کے ریشمی زین پوش، یہاں یہ مطلب ہوگا. تو ریشم کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر اس وقت یہ چیزیں کون استعمال کرتے تھے؟ جو متکبر لوگ تھے، تاکہ لوگ دیکھیں ان کو کہ یہ دیکھیں قیمت کتنی قیمتی یہ چیز ہے اس کے پاس. تو تکبر بھی مقصد ہوتا تھا، ازراہ تکبر ایسا کرتے تھے. اور دوسرا یعنی یہ چیز جو ہے ریشم چونکہ مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ نے منع کیا. تو ہم نے کہا نہی یا منع کیا گیا، اگرچہ یہاں روکنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو روکے یا حکم دے. تو آپ نے یہ مصطلح الحدیث میں سیگے پڑھے ہوں گے، نہی یا امیرا، اگر یہ آئیں تو یہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، تو یعنی مرفوع حدیث کے حکم ہے. جی اگلی حدیث پڑھیں. آج شيخ 4051 بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي والميسرة الحمراء. جی یہ حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی. کہتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا، ان خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی سے، وان لبس القصی، اور کسی کا لباس پہننے سے. یہ بھی پیچھے لفظ گزرا ہے، میں کہا تھا کہ کسی وہ لباس ہے ریشمی لباس جو کہ مصر سے آتا تھا. والمیسرۃ الحمراء، یہ بھی پیچھے گزرا ہے کہ سرخ رنگ کے زین پوش سے آپ نے منع کیا. تو مسائل تقریباً وہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں کیا قاعدہ ہے؟ النہیو ہاں تقتضی تحریم. اصل یہ ہے کہ آپ کا روکنا حرمت پر دلیل ہوتا ہے، جیسے الامر یقتضی الوجوب، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی. ہاں کوئی بات نہیں، آپ اردو میں بتا دیتے. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جحم فإنها لحتني آنفا في صلاتي وأتوني بجانيته. اچھا یہ حدیث ہے عروہ بن زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ عروہ کا جی ہاں ان کی خالہ تھی، یعنی ان کے کیا تھے؟ بھانجے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے. حواری کا کیا مطلب ہے؟ ساتھی. آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں، ان کے بیٹے تھے. اور ان کی والدہ کون تھی؟ اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت ابی بکر. تو یعنی اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں. عروہ کی والدہ کون ہوئی؟ اسماء. جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیسۃ لہا اعلام، آپ نے نماز پڑھی فی خمیسۃ، ایک چادر میں، لہا اعلام، جس میں اعلام علم کی جمع ہے، جس میں کیا تھے؟ یعنی دھاریاں تھیں. فنظر الی اعلامها، آپ نے ان کی دھاریوں اور ان کے نشانوں کی طرف دیکھا. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه، لے جاؤ میری اس چادر کو، الی ابی جہم، ابو جہم کی طرف، ابو جہم کی طرف لے جاؤ، کیونکہ یہ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس دو. اور فإنها، کیوں، وجہ کیا ہے؟ فإنها، بس بے شک اس چادر نے، الحتنی، مجھے غافل کر دیا، آنفاً، ابھی ابھی، فی صلاتی، میری نماز میں. یعنی اس کے نقش و نگار جو بنے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، خشوع و خضوع میں خلل آیا. وَأَتُونِي بِإِمْبِجَانِيَتِهِ، امبجانیتی،
اور میرے پاس اس کی امب جانی چادر لے کر آؤ. امب جانی یہ بھی یعنی چادر کا نام ہے, اس سے مراد سادہ چادر ہے جس میں نقش و نگار اس طرح کے نہ ہو. تو یہ حدیث یہاں ذکر ہوئی کتاب اللباس میں. ایک تو یہ کہ نماز میں یعنی ایسے مصلے ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جن میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوں کہ نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ کے ان میں لگ جائے, وہ غافل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جائے نماز یہ اس طرح کی چیزیں سادہ ہونی چاہیے, کیونکہ نماز میں مقصد کیا ہے؟ مقصد خشوع و خضوع ہے, اور ان چیزوں سے خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے. ایک تو یہ, اور ایسی کوئی چیز ہو تو پھر اس کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. جیسے ایک مرتبہ ہو گیا تو آپ نے پہلا حکم یہی دیا, سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ اس کو لے جاؤ. اور دوسرا یہ پتہ چلا کتاب اللباس سے اس کا کیا تعلق ہے, یعنی ایسے لباس بھی ایسا نہ ہو کہ انسان جب چلے تو یعنی تکبر اور یہ چیزیں اس پر طاری کر دے, کیونکہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا, شام کی طرف گئے تو سادہ ایک اونٹ پر سوار تھے, غلام بھی ساتھ تھا. تو وہاں جب پہنچے تو مسلمانوں کیا وہ کہ تھوڑی سی اپنی حیثیت بھی دکھانی چاہیے, یعنی سامنے کیوں کون ہے, عیسائی ہیں, ان کو پتہ چلے. اور ایک بہترین اعلیٰ نسل کا ترکی گھوڑا لے کر آئے امیر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. تو ان کی تو ایسی تربیت ہوتی ہے نا, جیسے ہی وہ سوار ہونے لگے تو وہ اس طرح یعنی ایسا تاثر دینے لگا کہ جیسے نا اترانا. اور یہ تو عمر رضی اللہ عنہ اتر گئے, کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ شیطان ہے, میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. کیونکہ یعنی ان چیزوں کے اثرات انسان پہ آتے ہیں. تو لباس ایسا نہ ہو کہ مقصد یہ ہو کہ لوگ لباس شہرت تو ویسے ہی منع ہے, اور دوسرا کہ دل میں یعنی انسان کو یہ کیا ہے بہت زیادہ محسوس کرنے لگے. تو ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں انسان پر. لباس سادہ ہو اور یعنی ایسا ہو کہ یعنی جو لباس کے جو شرعی مقاصد ہیں ان کو پورا کرے, بہت زیادہ ترفع نہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا لباس نہ پہنے, اچھا لباس پہنا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس میں نقش و نگار, زینت اور ایسی چیزیں ہوں. اعلام, علم ان کی جمع ہے, علم ایسے کہتے ہیں نشانات کو, نقش و نگار اور اس طرح کی. شہرت کا لباس یعنی ایسا لباس شہرت کون سا ہے؟ ایسا لباس جو اجنبی لباس ہو, آپ جب پہن کے جائیں تو سارے لوگ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کیسا لباس پہن گیا ہے. ہاں یعنی ویسے بھی نبی ہو تو پھر بھی لوگوں کی نگاہیں تو اٹھ رہی ہیں نا, تو اس کو انسان ایسا نہ پہنے کہ جس سے یعنی وہ جہاں بھی جائے تو یعنی ان لوگوں کا مقصد عموماً یہی ہوتا ہے کہ شہرت حاصل ہو, لوگ ان کو یعنی لوگوں کی نگاہیں اس کا طواف کرتی رہیں. جی کیا کریں آپ؟ اگر مائک آپ تک پہنچ جائے. ہاں یہ تو اصل میں بار بار بتانا پڑتا ہے, لگتا ہے اب جو استاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ ہاں نہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ. جی آپ کہیں. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم پر ظاہر اس ہو, کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یعنی لباس اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, اور آپ اس حدیث کا ایک سبب ہے. سبب کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کا لباس بالکل میلا کچیلا اور بال جو ہیں مٹی سے اٹے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ حل لک من مال, آپ کے پاس مال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے ہر چیز مجھے دی ہے, اونٹ ہیں میرے پاس, بکریاں ہیں. بیان کرنے لگا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر تم پر نظر آئے. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں انسان سنجیدہ باوقار اچھا لباس پہنے, یہ صحیح ہے. اور لیکن اتنا زیادہ بھی ترفع نہ ہو کہ جو لوگ ہیں دوسرے دیکھ کے احساس کمتری میں پڑ جائیں, یہ بھی نہ ہو کہ مسلمان محرومی محسوس کرنے لگیں اس کو. باقی اچھا لباس پہنے, صاف ستھرا ہو تو یہ ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے. اور لباس ساتر ہو, جسم کو ڈھانکنے والا ہو, صاف ستھرا ہو, یہ سب مقاصد میں سے ہے, لیکن بہت زیادہ ترفع نہ ہو اس میں. ہاں تو کچھ جی یہ بھی اس چیز میں بھی دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اللہ جمیل یحب الجمال, یہ حدیث ہے. یہ حدیث جی کیا چیز؟ خمیصہ. جی شیخ یہ خمیص ویسے کہتے ہیں ایسی چیز جو سلی ہوئی چادر ہو اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کو پہلے تو اس طرح کا لباس نہیں ہوتا تھا, چادر کو بھی بطور اس طرح اوڑھ کے یعنی وہ خمیص بن گئی, اس طرح ہوتا تھا. شیخ یہ یہاں پہ جو نشان ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غافل ہوئے نماز میں, تو یہ مطلب یہ کہ ڈیزائن وغیرہ جیسا سے وہ آپ اس میں نماز میں دیکھنا شروع ہو گیا, مطلب یہ اس کا مطلب وہ تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لباس شہرت یا تکبر یا وہ سمجھنا بات ہے. یہ تو ایک سوال ہوا, اس کے جواب میں نے کہا, لیکن یہاں جو حدیث ہے نا, حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کوئی ایسی چیز کوئی بھی ہو, یہ تو ایک کپڑا تھا نا اس کی وجہ سے ہوا, کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو, ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں جانے کے بعد انسان اس کی زیب و زینت میں کھو جائے. اس لیے کہا گیا کہ مسجدوں کو بہت زیادہ مزین نہ کرو, ہاں ایسے کہ وہ یعنی مسجد کم اور وہ آثار قدیمہ کی چیزیں جیسے ہوتی ہیں نا گھومنے کے لیے,
इंसान आए और दंग रह जाए। या मस्जिद के जो जैसा कारपेट पे इतने डिजाइन बने होते हैं इंसान की निगाहें पे वो कारपेट के डिजाइन में घूम रही हैं। सादगी होनी चाहिए जी, सादगी होनी चाहिए। और मकसद ऐसा है कि आप नमाजी के लिए आसानी करें, अच्छा माहौल दें कि वहां आकर अच्छे तरीके से अपने रब की इबादत करें, ये मकसद है। शेख ये जो सवालात कोशिश करें, ये आखिरी सवाल है सवालात के इस सिलसिले की कड़ी का। ये जो चादर ओढ़ी हुई थी, ये ओढ़ी हुई थी या बिछाई हुई थी? क्योंकि नजर तो जाएगी जब बिछाई भी होगी नमाज में। हाँ सही है, तो इस माना में भी आ सकता है कि इसको यानी जो सामने बतौर मुसल्ले के इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा खमीस का मतलब वो नहीं है जो हम, जैसे अभी हमने कमीज कमीज जिसको हम कहते हैं अरबी जुबान में उस चादर को कहते हैं जो सिली हुई हो। और पहले इस तरह का लिबास नहीं होता था, ये चादर ओढ़ ली, नीचे जो है तहबंद बांध लिया, ये लिबास होता था, इस तरह होता था सादगी। कभी उसको बिछा लेते, कभी ऊपर ले लेते, इस तरह, इतना ज्यादा लिबास नहीं होता था। जी हदीस पढ़ते हैं। क़ाल हद्दसना उस्मान बिन अबी शैबत फी आखरीन, कहते हैं उस्मान बिन अबी शैबा ने हदीस बयान की आखरीन। आखरीन का मतलब दूसरे और भी हदीस बयान करने में उनके शरीक हैं। सही, उन्होंने अकेले ने बयान नहीं की बल्कि दूसरे भी उस हदीस को बयान करने में उनके साथ हैं। क्या हदीस है? क़ालू हद्दसना सुफयान अन ज़ुहरी अन उर्वत अन आयशा नहवहु वल अव्वल अशबअ, यानी इसी तरह नहवहु यानी माना यही है जो पीछे हमने हदीस पढ़ी ना, इसी के मिसल बयान की। लेकिन कहते हैं इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के मनहज में से एक चीज पता चली कि अगर दो हदीसें हैं, मसलन दो रावी बयान कर रहे हैं, तो उनमें से देखते हैं कि अल्फाज के लिहाज से कौन सी हदीस जामे है, तो उसको जिक्र करते हैं और नीचे उस दूसरी हदीस की तरफ इशारा करते हैं कि इस माना में ये हदीस भी मौजूद है, लेकिन मैंने जो हदीस जिक्र की है वो अशबा है। अशबा का लफ्ज़ी माना सैर होना, सीधे शबान, रजुलन शबान, जिस आदमी का पेट भरा हुआ हो। तो हदीस सैर का मतलब ये है कि अल्फाज के लिहाज से जामे है। आगे हदसना मुसद आगे बाब है ना, बाब रुखसत फिल आलमी व खैतिल हरीर। حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شأميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. طيب बसंत बाब रुखसत फिल अलम व खैतिल हरीर। ये बाब है कि रुखसत है अलम में, यानी निशान वाली धारीदार चीज के बारे में रुखसत है। व खैतिल हरीर, और रेशम के धागे अगर किसी चीज में है तो उसमें उसको इस्तेमाल करने में रुखसत है। पीछे हमने हदीस पढ़ी थी कि मर्दों के लिए वैसे तो रेशम हराम है, लेकिन कितनी मिकदार में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 उंगलियों के बकदर, 4 उंगलियों के बकदर, यानी वो चल जाएगी। ठीक है, ये हदीस जिक्र की कि अबू उमर जो अस्मा बिनते अबी बकर के गुलाम है, कहते हैं राई तो इब्न उमर, मैंने देखा इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को फिसू के बाजार में देखा। इश्तरा सौबन शामियन, उन्होंने खरीदा एक शामी कपड़ा, शाम से बनकर आया था, शाम की तरफ निस्बत। फरा फीहा खैतन अहमर, तो उन्होंने देखे उस कपड़े में सुर्ख निशानात, खैतन कुछ धागे यानी कुछ धारियां कह लें, अहमर सुर्ख। फरद्दहु, फिर उन्होंने उसे वापस कर दिया, उसको वापस दे दिया, यानी खरीदा नहीं। फ़अतैतु तो अस्मा, कहते हैं मैं अस्मा के पास आया, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा। फ़ज़करतु ज़ालिका लहा, मैंने उससे इस चीज़ का जिक्र किया, यानी इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के इस अमल का, कि उन्होंने यानी इन स्याह धारी सुर्ख धारियों की वजह से वो वापस कर दिया कपड़ा, खरीदा नहीं। तो उन्होंने कहा फ़क़ालत या जारियतु, कहा ए जारिया, वैसे कहते हैं बच्ची को, लड़की को। जारिया के मानी में से लोंडी, उसको भी जारिया कह सकते हैं। और जारिया अरबी लुगत बड़ी जामे जुबान है, और जारिया कश्ती को भी कहते हैं। ये सारे माने हैं, लेकिन यहाँ मुराद कोई लड़की हो सकती है, बच्ची या लोंडी। हमल नाकुम फिल जारिया, जैसे कुरान में हमने तुमको उठाया कश्ती में, जारिया से मुराद वहां कश्ती है। तो कहा कि ए बच्ची नाविलीनी, तू मुझे पकड़ा, जुब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह का जुबा, आपका लिबास। फ़अख़रजत, तो उस लड़की ने निकाला, जुब्बत त्यालिसतिन,
ایک تیالسی جبہ، تیالسی یہ بھی نسبت ہے اس علاقے کی طرف جہاں سے یہ بن کے آیا تھا، تیالسی جبہ، مکفوفۃ الجیب، جس کو کاڑھا گیا تھا، یعنی اس پر کڑھائی کی گئی تھی. جیب کا معنی گریبان، گریبان، اس کے گریبان پر. والکمین، کمین کہتے ہیں آستینوں کو، آستین، ان کی آستینیں، اور اس کا جو گریبان ہے. والفرجین، اور اس کے دونوں چاک، چاک کس کو کہتے ہیں جی یہ کنارے جو ہوتے ہیں کپڑے کے، ان میں بالدیباج، ریشمی دھاگوں کے ساتھ، ریشمی دھاگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یعنی جواب دیا، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی اس کو ترک کیا نا، تو مطلب یہ تھا، یہ ان کا ورع تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، یہ سمجھا کہ شاید یہ مخالفت میں آئے گا. لیکن اسماء رضی اللہ عنہا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیان کرنا چاہتی تھی. اگر اس طرح کی دھاریاں، اور اگر مخصوص یعنی مقدار میں، بہت زیادہ نہیں ہے، جیسے یعنی 4 انگلیاں یا اس کے بقدر اگر ہے تو پھر وہ جائز ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے. جی قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. یہ حدیث سندن اس میں کلام ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی ہے خصیف، وہ ضعیف ہے. باقی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں انما نہا، انما کہتے ہیں ہم کلمہ حسر، سوائے اس کے کچھ نہیں، بلا شبہ، یقیناً، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان الثوب المصمت من الحریر، ان الثوب اس کپڑے سے، المصمت جو خالص ہو، من الحریر ریشم سے، ریشم کا خالصتاً یعنی ریشمی لباس پہننے سے آپ نے منع کیا. تو ہم نے کہا کہ نہیں کون سی ہے، یہ تحریمی ہے، کیونکہ نہیں کبھی کبھی کراہت کے معنی میں بھی ہوتی ہے، مکروہ. تو ویسے اصل اصول یہی ہے، جیسے امر وجوب کے لیے آتا ہے، نہیں حرمت کے لیے آتی ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل ہو جو اس کو حرمت سے خارج کر دے. جس طرح کوئی کرینہ آتا ہے امر کو وجوب سے استحباب کی طرف لے آتا ہے، یہاں بھی اسی طرح کرینہ ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر نہیں ہے. فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، کئی باقی رہ گئے نشانات، دھاریاں، من الحریر ریشم سے، وَصَدَ الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور کپڑے کے کنارے، چاک جس کو پیچھے ہم نے کہا، یعنی اس میں اگر یعنی مخصوص تھوڑی سی مقدار میں ہے تو اس میں کیا ہے، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَلَا حَرَجَ بِهِ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث مانن تو ٹھیک ہے لیکن سند میں کلام ہے، خصیف راوی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. آگے ایک اور باب آ رہا ہے، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في لبس الحرير لعذر. جیب دامن کو نہیں کہتے. ہم نے کیا ترجمہ کیا جیب کا؟ گریبان یا دامن، دامن کے معنی میں بھی آتا ہے گریبان یا گریبان کل معنی میں آتا ہے. چاک ہوتے ہیں کنارے، کنارے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رخص عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. یہ باب ہے کہ باب فی لبس الحریر لعذر، ریشم کو پہننا کسی عذر کی بنا پر، کسی عذر کی وجہ سے ریشم پہننے کا حکم. حدیث ذکر کی، عن انس رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کس کی، ریشم پہننے کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ولی زبیر بن العوام، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو، فی قمص الحریر، فی قمص الحریر یعنی ریشم کا قمیض پہننے کی اجازت دی. کیوں؟ فی سفر، ایک سفر میں، من حکتن خارش کی وجہ سے، کانت بہما جو ان دونوں کو تھی، اس کا مطلب بطور علاج کے. لیکن یہاں بھی ایک چیز بہرحال سامنے رہے، یہ وہ دور ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں تھا یا مؤثر نہیں تھا. ہمارے اس دور میں اور علاج موجود ہیں، تو طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے نا، اس کو الضرورات تقدر بقدرها، یہ بھی اصول یعنی جو قواعد الفقہیہ ہیں ان میں سے ایک قاعدہ ہے کہ ضرورت کو اتنا ہی لیا جائے گا بقدر کفایہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کم حرمت والی کوئی چیز ہے تو بڑی حرمت والی کی طرف نہیں جایا جائے گا. اگر کوئی جائز صورت موجود ہے اس کی تو پھر اس کی طرف نہیں جایا جائے گا.
تو آج کل اور علاج موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا معاملہ اور کوئی علاج نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، یہ بھی قاعدہ ہے کہ ضرورات کیا کرتے ہیں، حرام چیز کو ایک مباح کہتے ہیں، حلال تو نہیں کہیں گے، مباح 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 کر دیتے ہیں، یعنی جب تک وہ ضرورت پوری ہو اور جس مقدار میں ہو کم از کم اتنا کر کے اس کو ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس عذر کی وجہ سے جو بیماری تھی اللہ کے رسول نے ان کو یعنی اجازت دی تھی کہ، اور یہ کب، سفر میں، کیونکہ سفر میں انسان جب زیادہ ہے پسینہ زیادہ آتا ہے، اور گھر میں اگر ہے تو احتیاط بھی کر سکتا ہے دوسری چیزیں، تو یہاں علت جو ہے یعنی ایک تو سفر ہے، سفر میں جو ہے یعنی اس کی آپ نے اجازت دی ان دونوں۔ الضرورات تقدر بقدرها، اصل میں علاج کے طور پر آپ نے کہا، یعنی اور کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں تھی تو اس لیے آپ نے کہا کہ، اور یہ چیز یعنی معلوم تھی کہ یہ اس طریقے سے خارج میں کمی آتی ہے، تو اس لیے آپ نے بطور علاج کے ان کو یعنی اجازت دی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الحمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. جی، اس پر باب قائم کیا، باب فی الحریر للنساء، ریشم خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ حدیث ذکر کی کہ عبداللہ بن زریر الغافقی کہتے ہیں انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ حریرا، ریشم کو لیا، فجعلہ فی یمینہ، اس کو کر دیا اپنے دائیں ہاتھ میں، لے کر ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، وَأَخَذَ ذَهَبًا، اور سونا لیا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، اس کو کر دیا اپنے بائیں ہاتھ میں، دونوں کو پکڑا، ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا، دونوں کو پکڑ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہا کہ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، کہ یہ دونوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا نکلا، عورتوں کے لیے حلال ہے، مفہوم مخالف یہی ہے نا۔ تو ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی یہاں سے، ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوا کہ آپ نے مختلف اسلوب کے ساتھ اپنی بات کو سمجھایا ہے، کہیں مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں سوالی انداز ہے، کہیں کسی کو مخاطب کر کے پوچھا ہے، ہاں، سوال کر کے کسی خاص سے کہ اتدری یا معاذ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو، اس طرح کر کے۔ ان اس اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ کوئی چیز جب آپ بیان کریں تو اس کو ساتھ لے کر آئیں، اس کو دکھائیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نا، اس طریقے سے یعنی کتنی چیزیں جمع ہو گئیں اس میں، ایک تو قانون سے سنا، اس کو سمجھا، اور دوسرا اس چیز کو دیکھا بھی صحیح۔ اب اس مسئلے کی جو صورت ہوگی وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو وسائل تعلیمیہ ہیں، بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب یعنی استعمال کیے ہیں، اور ایک تو ان میں تنوع ہے، یعنی ایک ہی طریقہ کبھی ہوتا ہے نا، انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن جو مدرس ہے اس کو چاہیے کہ یہ مختلف طریقے استعمال کرے، اور یعنی اس طریقے سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اسالیب ہیں، ان سب کو سامنے والوں کو دیکھ کر ان کی استعداد کو، علمی لیول کو، وہ کون ہیں، کس طرح کے ہیں، کون سی مثال ان پر اثر انداز ہوگی، تو یہ بھی یعنی مدرس کے یعنی جو اس کے حکیم ہونے پر علامت ہے کہ وہ مختلف اسلوب کے ساتھ اپنی بات سمجھائے، کیونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ذہن کے ہوتے ہیں، کوئی کس طریقے سے آسانی سے سمجھتا ہے اور کسی کے لیے کوئی اور طریقہ مؤثر ہوتا ہے۔ جی، حدثنا عبد بن عثمان وكثير بن عبيد الحمسياني قال حدثنا بقية عن زبيدية عن الزهرية عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال وثيراءه المضلع بالقز قز۔ طيب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے دیکھا علی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس پر لباس تھا، بردن ایک چادر تھی، سیرا ریشمی چادر تھی۔ تو باب کیا ہے، عورتوں کے لیے ریشم پہننا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے دیکھا کہ آپ ان کے اوپر ایک ریشمی چادر تھی، تو عورت یعنی پہن سکتی ہے، یہ مطلب ہے کہنے کا۔ آگے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں قال وسیراء المضلع بالقز،
انہوں نے وضاحت کی سیرا، ایک تو اس کا معنی ہے ریشمی، ریشم، لیکن کہتے ہیں کہ مزلہ بالقز، یعنی جس میں ریشم کے 4 خانے بنے ہوئے تھے. کس طرح؟ یعنی ایسی خاص کیفیت میں ریشم تھا اس پر، اس کے 4 الگ الگ خانے بنے ہوئے تھے. اس سے انہوں نے یعنی اس کا یہ معنی کیا. تو یہ ویسے سیرا کا لفظی معنی ہوتا ہے ریشم، لیکن یہ خاص کیفیت ہے جو اس لفظ میں پائی جاتی ہے کہ جس میں 4 خانے بنے ہوئے ہوں، لیکن مراد کیا ہے؟ ریشمی چادر. جی میں سوال دہرا دیتا ہوں. یہ سوال ہوا ہے کہ ایک کتاب ہے نا معروف ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، سیر اعلام النبلاء. یہ لفظ بھی یہاں ہے سیرا. وہ لفظ کیا ہے وہاں؟ سیر، سین یا را، لیکن تھوڑا فرق ہے. وہ سیر ہے سیرتن کی جمع ہے، سیر سیرتن کی جمع ہے. تو اس کا پورا اگر ہم معنی کریں، سیر کا معنی سیرت کی جمع ہے، یعنی سیرتیں کن کی؟ اعلام النبلاء، جو عقل مند مشاہیر ہیں ان کی سیرتیں. یہ اس کا یعنی آسان لفظوں میں یعنی ایک سلیس ترجمہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے. کیا ارادہ ہے سوال کرنے کا، کیا مقصد؟ قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني زبيدية قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على جواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. اچھا یہ حدیث یہاں ذکر کی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ویسے تو ہے جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا ننزعه، کہ ہم اتار دیتے تھے اسے، یعنی کس کو؟ ریشم کو. عن الغلمان، بچوں سے، بچوں سے اتار دیتے تھے. بچے اگر پہنتے تھے نا ریشم تو ہم کیا کرتے تھے؟ ان سے ریشم کو اتار دیتے تھے. اور آگے کہا وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِ، اور بچیوں پر ہم چھوڑ دیتے تھے. بچیاں اگر پہنتی تھیں تو ان پر رہنے دیتے، اگر بچے پہنتے تو ہم ان سے وہ اتار دیتے تھے. اب ذرا دیکھیں یہاں یہ کون ہے؟ کننا یعنی ہم سے مراد ہم صحابہ، ہم صحابہ. اور صحابہ یہ جو کر رہے ہیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اہم ترین چیز ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، اگرچہ بچے ہیں مکلف نہیں ہیں، اب ان پر فرض تو نہیں ہے نا یہ چیز، لیکن بچوں کی تربیت کی جائے گی، بچوں کی تربیت کی جائے گی دینی. یعنی اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہے تو ان کی اصلاح کی جائے گی. اس لیے نہیں کہ یہ چیز ان پر فرض ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت اس طرح سے نسلیں تیار ہوتی ہیں، ہاں ابتدائی سے، کہ خصوصاً اس میں ماں باپ اور بطور خاص ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا معروف مقولہ ہے کہ جو بھی عظیم شخصیت ہوتی ہے اس کے پیچھے 2 شخصیات ہوتی ہیں. کون سی؟ ماں اور استاذ، ان کی تربیت ہوتی ہے. یعنی مکتب جہاں پڑھنے آتے ہیں وہ، اور گھر، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے جب تب تربیت ہوگی. اب کہیں یعنی کہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کی تربیت یہ نہیں، خود آپ کو گھر میں بھی ایسا ماحول قائم کرنا پڑے گا. صحابہ اس طرح کرتے تھے، تو اس طرح ان کی تربیت، تو آگے چل کے یہ چیز جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بچوں کی. تو کبھی بھی اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، بچوں کی اصلاح کریں، حکمت سے کریں، اور ابتدا ہی میں ان کو یہ بتائیں صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح عمل یہ ہے، یہ چیز گناہ ہے. اس پر جب بچے کی پرورش ہوگی نا، آگے وہ انشاءاللہ جو یعنی ایک صحیح معنی میں ایک صالح فرد معاشرے کے اندر پیدا ہوگا. اور معاشرے کی اصلاح کا یہی طریقہ، ابتدا ہی سے اصلاح کرنی چاہیے. تو تربیتی پہلو یہاں ہمیں معلوم ہوا. باب في اللبس الحبرة. حبرت قال حدثنا عتبة بن خالد الدي قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلنا لإنس يعني ابن مالك أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. باب فی لبس الحبرت، یہ باب ہے کہ دھاری دار کپڑا پہنا، یعنی جس پر مثلا سرخ اور سفید دھاریاں بنی ہوئی ہیں، ایسا کپڑا پہننا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی، آپ جانتے ہیں. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے. پوچھا کہ ایو اللباس کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال ہوا. قتادہ ان کے شاگرد ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی. کہ ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول کو کون سا لباس زیادہ پسندیدہ تھا؟ او احب کہا یا اعجب کہا، دونوں کا معنی ایک ہے، پسندیدہ لباس کون سا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ جاننا تھا کہ آپ کی پسند کیا ہے.
اور صرف یہ ہے کہ ہم بھی آپ کی اقتدا کریں، ہمیں پتہ چل جائے اللہ کے نبی اس چیز کو پسند کرتے تھے، تو ہم بھی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی اداؤں سے، ان کے لباس سے، ان چیزوں سے بھی محبت کریں. یہ حقیقی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے کہا کہ کون سا لباس؟ الحبرۃ، دھاری دار لباس. دھاری دار لباس آپ کو پسند تھا جس میں دھاریاں ہوں. سرخ، یہاں سرخ لباس بھی آپ نے پہنا ہے، لیکن آگے تھوڑا سا فرق آئے گا کہ خالصتاً بہت زیادہ جو سرخ ہے جو خواتین پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ایک یعنی ایک قسم یا گیرو کلر جس کو کہتے ہیں، اس کو پہننے سے آپ نے منع کیا ہے. اور پھر لباس جو ہے نا، آپ آگے حدیث آ رہی ہے، سرخ لباس بھی پہن سکتے ہیں، لیکن کیسا؟ اس فرق کے ساتھ. اور اسی طرح سیاہ لباس، لباس تو لباس ہے فی نفسہ ہی، یعنی مباح ہے. اور اسی طرح سبز لباس وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن بطور علامت کے نہیں، کہ انسان کی پہچان بن جائے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہری پگڑی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ علامات کے طور پر پہنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر کسی چیز کی بہت زیادہ پابندی کریں تو وہ سفید لباس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر، یعنی اس کی پسندیدگی آپ نے اس پر یہ ظاہر کیا، آپ نے حکم دیا کہ سفید لباس پہنو. اس کے علاوہ کوئی اور لباس کہ انسان کی شناخت بن جائے، یعنی ایک شعار بن جائے. آپ دیکھتے ہیں صوفیہ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں، یہ سہروردیہ، نقش بندیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، یہ سارے سلسلے ہیں، قادریہ، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے. کسی کی ٹوپی، کسی کی پگڑی، ہاں کسی کا لباس، اور وہ پہنتے ہیں. یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے ان کے، جس سے اس نے بیعت کی نا، ان کا پیر جو ہوتا ہے سلسلے کا بڑا، کہتا ہے آپ نے یہی لباس پہننا ہے بس. تو یہ چیز درست نہیں ہے اس طرح. ورنہ فی نفس ہی لباس پہننا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے. محرم الحرام میں سیاہ لباس پہننا مخصوص لوگوں کا طرز عمل ہے، تو اس میں ان سے مشابہت ہے، اس وقت نہ پہنے، ویسے پہن سکتے ہیں اس طرح. جی شیخ اس حدیث میں لال رنگ اور سفید رنگ کا تو ذکر نہیں ہے، ذکر تو نہیں ہے نا انہوں نے؟ ذکر تو نہیں ہے، لیکن ضمناً ایک بات تھی، جو لباس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایک قاعدہ کلیہ آپ کو میں نے بتایا. ٹھیک ہے، ہاں؟ پٹیاں اس طرح جیسے ہوتی ہیں نا، دھاریاں یوں بنی ہوتی ہیں، نشانات اس طرح، وہ مراد ہے. یعنی سرخ، لیکن قید کے ساتھ میں نے کہا دو قیود ہیں. لیکن جو سبز لباس ہے اس کے بارے میں آگے آ رہی ہے بات. جی پڑھ لیں. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيضاء البيض البيضة جی، بیض ابیض کی جمع ہے، بیضن، بيضة ابیض کی جمع ہے سفید. فإنها خير ثيابكم فإنها من خیر ثيابكم. فإنها آپ کے پاس من ہے نہیں ہے؟ نہیں شیخ. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی اور نسخہ ہوگا اس میں یہ الفاظ ہیں. وکفنوا فيها موتاكم. فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد أكحالكم الإثمد يجل البصر البصر وينبت الشعر. یہ حدیث ہے باب فی البیاض، یہ باب ہے سفید لباس کے بارے میں، سفید لباس کے بارے میں. حدیث ذکر کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ نے ارشاد فرمایا البسو، لبس یلبس سے امر کا صیغہ ہے، البسو تم پہنو، من ثیابکم البیضہ، اپنے کپڑوں میں سے سفید، اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنو. فإنها من خیر ثیابکم، اس لیے کہ یہ سفید کپڑے تمہارے بہترین لباس میں سے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سفید کپڑا پہنتا ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہے یہ، اور بہترین لباس یعنی اس کو آپ نے قرار دیا ہے. تو باعث اجر بھی ہوگا. کیوں نہیں، سنت پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے، اس نیت کے ساتھ پہنے. کیا ہوگا، مٹی ہو جائے گا وہ. ہاں بس یہی ہے. دیکھیں جو سفید لباس ہے نا، اس کی اچھائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو چیز ہوگی نا اس پر نمایاں ہو جائے گی. ورنہ کچھ لباس ایسے ہیں لوگ پہنتے ہی ان کو اس لیے کہ ان کو ایک ہفتہ تو آرام سے یہ چل جائے گا، یہ درست نہیں ہے. یعنی سفید لباس فوراً، یعنی آپ کو کوئی بھی چیز چھینٹا، کوئی دھبا کوئی آ گیا، نمایاں ہو جائے گا. تو اس سے ایک مسلم یعنی کیا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کو اچھا رکھنا مقصد ہے، اس کو گندا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو ہاں آگے کیا کہا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم کفن دو ان میں اپنے مردوں کو. آپ دیکھیں کہ کفن کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یعنی اگر اس طرح کا اختیار ہے تو پھر سفید کو اختیار کرنا چاہیے، سفید کو، کیونکہ آپ نے حکم دیا کہ ان میں جو ہے اپنے مردوں کو کیا کرو، کفن دو. وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ،
اور آگے ذکر کیا تمہارے بہترین سرموں میں سے اسمد ہے. اسمد یعنی ایک پتھر ہے جس سے وہ سرما بنتا ہے, تو وہ یعنی کہا کہ یہ بہترین ہے, اس کی آپ نے ترغیب دلائی ہے. اور آگے کیا کہا, یجل البصر, یہ بینائی کو تیز کرتا ہے. وینبت الشعر, اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سرما لگانا یہ بھی سنت ہے. اس میں سرما اس کا اہتمام کریں تو اچھی بات ہے, یہ سنت پر عمل ہوگا. اور اس کے فوائد بھی ہیں, آنکھیں صاف ہوتی ہیں. آج کل دیکھیں یہ سنت ختم ہو گئی ہے, ایسے ہی نا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو نظر کے مسائل اس دور میں جتنے ہیں نا, اب پہلے کتنے نہیں, اتنے نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے بچے, اب بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, اس کا چشمہ پہلے سے تیار ہوتا ہے, کیونکہ بس حالات ایسے ہیں ولیاذ باللہ. تو اس کی وجہ یہ ظاہری جو چیزیں نا, ان کو اپنانا چاہیے. خصوصاً یہ چیزیں جو ہے سرما, یہ آپ خصوصاً یعنی اس کو اگر انسان کی عادت بنائے, اس میں سرما سونے سے پہلے یعنی لگائے اور سو جائے, تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی. سنت پر بھی عمل ہوگا اور یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے جو یہاں مذکور ہیں. شیخ ایک سوال تھا, ابھی یہ فقہ کا آپ نے قاعدہ بتایا الامر یقتضی الوجوب, یہاں پہ تو امر دیا ہوا ہے, کیا کرینہ ہوگا؟ یہ قاعدہ اچھا یاد کیا انہوں نے. چلیں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا کرینہ ہے جس سے مستحب پہ ہاں, چلے جاتے آپ کہتے ہیں جیسے البسو یا امر ہے کہ تم پہنو, یعنی اگر کوئی کہے کہ سفید لباس پہننا واجب ہے کیونکہ امر ہے یہاں پر, اور امر وجوب کے لیے آتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس قرائن موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امر یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کلر پہنا ہے. یہ کرینہ کون سا کہتا ہے, تم ان سے سننا چاہتے ہو یا مجھ سے؟ الامر یقتضی الوجوب ہے, یا الامر للوجوب. چلیں یقتضی کو چھوڑ دیں, اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. الامر للوجوب, امر وجوب کے لیے آتا ہے. اصل یہ الا یہ کہ کوئی کرینہ ہو جو اس کو امر کے معنی سے استحباب کی طرف لے جائے یا اباحیت کی طرف لے جائے. کبھی کبھی مباح بھی ہوتا ہے, ہاں, جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, کہا کہ جب تم حلال ہو جاؤ, احرام اتار کے پھر شکار کرو. تو کیا یہ واجب ہے جا کے شکار کریں احرام اتارنے کے بعد؟ نہیں, مستحب بھی نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ پہلے کیا تھا, شکار کرنا مباح تھا. اب یعنی جو جس کا حکم ہوگا نا محظور سے پہلے, اب اسی کی طرف چلا جائے گا. اگر کوئی چیز واجب تھی تو وجوب کی طرف جائے گی, اگر کوئی چیز مستحب تھی تو اس کا حکم بھی استحباب کا ہوگا, کوئی چیز پہلے مباح تھی تو اس کا حکم پھر اباحیت کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے یہاں تک. ہاں, احرام اتارنے کے بعد احرام میں دہرام ہے, کوئی دہرائے نہیں ہے, لیکن جب احرام ختم ہو جائے احرام تو اس کے بعد کہا تم شکار کر سکتے, لیکن کون سا شکار؟ صید البر, خشکی کا, سمندر کا حرام نہیں ہے. مچھلی پکڑ سکتا ہے اور احرام کی حالت میں پکڑ سکتا ہے, لیکن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.